बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आप लोग भी सब मेरे साथ दुआ पढ़िए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व अइज़ मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का सूरह बकरा का जो सफ़र चल रहा था तालीमुल कुरान के इस खूबसूरत सफ़र में, तो इंशाल्लाह हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। आयत नंबर 39 तक हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया था। आयत नंबर 40 तक इंशाल्लाह हम लोग आज लेंगे, 40 से लेंगे इंशाल्लाह। और जो लास्ट क्लास थी हमारी स्पेशल क्लास, होपफुली आप लोगों ने उसको शेयर भी किया लोगों के साथ, और बहुत सारे हमारे जो डाउट्स हैं वो भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए। अब हम बढ़ेंगे आयत नंबर 40 से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। जैसा हम जानते हैं कि सूरह बकरा हमारा हमारी मदनी सूरत है, तो यहाँ पर हम इंशाल्लाह जो जिक्र देखेंगे बनी इसराइल का जिक्र यहाँ पर शुरू हो रहा है, क्योंकि जो मदीना है, बैकग्राउंड जहन में रखना है हमको कि मदीना में जो आबादी थी तो वो एक तो मुसलमानों पर बेस्ड थी, फिर साथ में वहां पर कुछ थे जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कुछ थे जो ज़ाहिरी तौर पे इस्लाम लाने का झूठा दावा कर रहे थे जिसको हम मुनाफिकीन कहते हैं, ठीक है। और फिर कुछ थे जो यहूद की कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो जो ज्यूस थे, यहूद थे, तो वहां पर उनकी भी बहुत ज्यादा मेजोरिटी पाई जाती थी। तो इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ पर उनसे मुखातिब कर रहे हैं, या बनी इसराइल कह के अल्लाह ताला मुखातिब कर रहे, क्योंकि ये जो बनी इसराइल की जो कैटेगरी थी, यानी कि ये जो यहूद की कैटेगरी थी, इसके अंदर बहुत सारे थे जो उलमा की कैटेगरी के लेवल के थे, ठीक है। और अपने आप को जो है आलिम कहते थे, और तौरेत का जो है वो इल्म जानते थे, और लोग उनको आइडलाइज करते थे, लोग उनको जो है ब्लाइंडली जो है फॉलो करते थे। जिस तरीके से आज अगर हम देखेंगे ना, आज के जमाने में जैसा कोई इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, तो लोग कैसा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उन्होंने क्या कर रहे सही, क्या कर रहे गलत नहीं देखते, राइट। तो उनको आइडियलाइज कर लेते। तो उसी तरीके से ये जो यहूद में ये बहुत ज्यादा कॉमन बात थी कि जो आम अवाम थी, एक उनके अंदर थी उलमा की कैटेगरी थी, ठीक है, जो जिसको तौरेत का इल्म आता था, और एक थी आम अवाम, ठीक है, जो तौरेत का इल्म नहीं जानती थी। तो उसके अंदर दोनों कैटेगरीज थे। और जो उल्मा की कैटेगरी थी वो किताब को सिर्फ अपने हद तक महदूद करके रखे थे, और ये कहते थे कि भाई ये सारे लोगों की किताब नहीं है, ये सब हर कोई इसको नहीं पढ़ सकता, हर कोई इसको नहीं समझ सकता, तो लिहाजा ये सिर्फ क्या है, हमारी किताब है। तो क्योंकि इल्म कॉमन नहीं हुआ किताब का, अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत और रहनुमाई की जो किताब थी तौरात, वो जब इल्म कॉमन नहीं हुआ तो वो महदूद हो गया सिर्फ उलमा के लेवल के लोगों तक। अच्छा, फिर उसके बाद अब जब उलमा के लेवल के लोगों तक वो महदूद हो गया, तो अवाम क्या हो गई, आम जो लोग थे वो डिपेंडेंट हो गई उलमा के ऊपर, और उनसे वो तमाम जो है फतवे पूछते थे, बातें मालूम करते थे, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, एक तो मालूम करते थे, या दूसरा ये है कि वो जो उलमा इकराम जो बताते थे वो उसको जो है फिर मान लेते थे, और उसी को सच समझते थे, और उसी को फॉलो करते थे। अब उसके अंदर भी जैसा हम जानते हैं कि हर एक जमाने में हर एक लोगों के दरमियान अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो उलमा की कैटेगरी में यहाँ पर अच्छे लोग भी मौजूद थे,
اور برے لوگ بھی موجود تھے، یعنی کہ اچھے علماء بھی تھے اور برے علماء تھے. تو اب اچھے علماء تھے تو وہ تو صحیح گائیڈنس کرتے تھے، صحیح رہنمائی کرتے تھے، پر اس میں کچھ جو ہے برے علماء بھی پائے جاتے تھے. اور جیسا ہم جانتے ہیں، جیسا ہم دیکھے ہیں ہسٹری، اگر ہم دیکھتے ہیں، سیرت ہم دیکھتے ہیں، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ جو مخاطب کرے وہ دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر جو میجورٹی تھی وہ اس علماء کی تھی جو چند روپیوں کے خاطر، چند دنیاوی مفاد کے خاطر، یا اپنے فائدے کے خاطر، یا اپنی جو ہے پوزیشن کو برقرار رکھنے کے خاطر کیا کرتے تھے، غلط چیزیں لوگوں کے اندر عام کرتے تھے. مثال کے طور پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کر آئے، ٹھیک ہے، تو علماء اکرام کی جو کیٹیگری تھی ان کی، اس کے جو علماء تھے یہود کے، ان کو معلوم تھا یہ بات کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، انفیکٹ انتظار میں تھے، جیسا ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ وہ انفیکٹ انتظار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کب آخر جو ہے ہمارے لاسٹ نبی آنے والے ہیں. پر مسئلہ یہ ہوا کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، ان کے جو بنی اسرائیل ہے اس کے جو ہے خاندان سے نہیں ہیں، یا ان کے کیا بولیں گے کہ گروپ سے نہیں ہیں، تو پھر وہ لوگ کیا کرے، جان بوجھ کر، جاننے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود بھی انکار کرے اور لوگوں کو غلط رہنمائی کرے. کیا کرے، لوگوں کو غلط رہنمائی. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بنی اسرائیل ہے، ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو نبیوں کی اولاد کہتے ہیں. کیوں؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، ٹھیک ہے، ایک اسحاق علیہ السلام تھے اور ایک اسماعیل علیہ السلام تھے. اب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تو کوئی بھی نبی نہیں آئے، بٹ اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے، اسحاق علیہ السلام سے لے کے، یعقوب علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک. ٹھیک ہے، جتنے بھی نبی آئے اور جتنے بھی نبیوں کے بارے میں ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں، سوائے ان نبی کے جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، باقی کے سب نبیوں کے بارے میں، جیسے داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، الیسع ہے، ٹھیک ہے، سارے جتنے بھی ہم پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ پورے انبیاء اکرام کون سے خاندان سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا ہی جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا. ٹھیک ہے، تو اب ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل ہوئی. اوکے، تو اب یہاں پر یہ پورے انبیاء اکرام ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد انہی کی نسل سے، تو یہ نبیوں کی اولاد ان کو کہتے ہیں. تو ان کا بہت اونچا مقام تھا. ان کے اور جتنا اونچا مقام رہتا تو اتنی بڑی ذمہ داری بھی رہتی. بٹ وہ لوگ کیا کرے، جیسے جیسے نبی آتے تھے، وقت گزرتا تھا، تعلیمات ان کی جو نبی آ کر دیتے تھے، یا تو ان کے تعلیمات کو انکار کرتے تھے، ٹھکراتے تھے، نبیوں کا قتل کرتے تھے، نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے، اور بس یہ جو ہے اپنے دل میں رکھ لے کے بیٹھتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہے. بس ایک جو ہے سپریورٹی کا جو ہے ان کے ذہنوں میں ایک کیا بولیں گے کہ سوچ بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور آج کی یہود کی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ ہم جو ہے بہت اونچی نسل سے ہیں، ہم کیا ہے، نبیوں کی اولاد سے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی چوزن ون ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ خاص ہیں. تو لہٰذا صرف ہم کو کیا ہے، دنیا میں جینے کا حق ہے. ہم کیا ہے، اصل انسان ہیں. باقی کی جتنے بھی ہے ان کو جس طریقے سے جانوروں کو، کیڑوں کو جیسا مار دے سکتے، تو ویسا جو ہے ان کو بھی مار دے سکتے. اور آج ہم اس کا رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں پر جو ظلم اور زیادتی، اور اس کا ان کو احساس بھی نہیں ہے، انہوں برا بھی نہیں فیل کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو اتنے زیادہ اونچی پوزیشن پہ سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ان سے مخاطب کر رہے اور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اچھا، تم اتنی اونچی نسل سے، اتنی اونچی پوزیشن سے جو ہے تم اپنے آپ کو سمجھ رہے، اور اس احسانات کی بیسس پہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر عطا کیے ہیں، تو پھر تمہارے ساتھ جب پوزیشن اونچی ہے تو پھر ذمہ داری بھی تو بڑی تھی نا، ذمہ داری بھی تو بڑی تھی. تمہارا کام تھا کہ تم جو ہے نبیوں کی جو تعلیمات ہے اس کو فالو کرتے. تو اب اس کے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ان کو مخاطب کرے. اب امیجن کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، اور مدینے میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ آیتیں یہودیوں کی طرف اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں، ان کو مخاطب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا بیک گراؤنڈ جیسا میں بتا دی کہ ایک تو ان کے ذہنوں میں سپریورٹی کمپلیکس تھا کہ وہ جو ہے سب سے اونچے اور سب سے بہتر مخلوق ہیں،
اور پھر دوسرا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے بعد ان کو جو ہے مان رہے نہیں تھے، ان کا انکار کر رہے تھے، اور ان کی کتابوں میں جو حق بات تھی، جو علماء جانتے تھے، اس کے باوجود اپنی عام عوام کو نہیں بتا رہے تھے، وہ چیزوں کو کیا کر رہے تھے، چھپا رہے تھے۔ اور عام عوام جس کو نہیں بات معلوم ہے تو وہ بلائنڈلی کیا کر رہے تھے، اپنے علماء اکرام کو فالو کر کے کیا ہے، غلط راستہ اختیار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب کیا ہے، ان سے ڈائریکٹ مخاطب کر رہے کہ تم سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کا تم ریزن بن رہے، تم خود گمراہ ہو رہے اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ریزن بن رہے، کیونکہ اس زمانے میں کیسا تھا کہ ایسا ٹرائبل مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر کوئی قوم کا جو لیڈر ہے انہیں کوئی بات بول دیتا، یا پھر جس طریقے سے جو عالم ہے اگر وہ بات بول دیتا تو لوگ آنکھ بند کر کے فالو کرتے، ٹھیک ہے۔ جیسا آج کے زمانے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جیسا ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج جو میڈیا کا زمانہ ہے، ان کے جو ہے ہزاروں لاکھوں مثال کے طور پہ فالوورز ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی انفلوئنسر ہے، کوئی سیلیبریٹی ہے، اور اس کے جو ہے لاکھوں فالوورز ہیں۔ اب انہیں کیا ہے کہ جو کام بولے، جو کام بتائے، جو حرکت کرے، اس کے لاکھوں لوگ کیا ہے دیکھ کے آنکھ بند کر کے فالو کر رہے، انہیں وہ چیز کو جو ہے وہ برانڈ پہنتا ہے وہ برانڈ پہن رہے، وہ چیز کھاتا ہے وہ کھا رہے، وہ چیز پیتا ہے وہ پی رہے، انہیں ایسا سٹائل کرتا ہے ویسے سٹائل کر رہے، رائٹ۔ تو اب کیا کرتے، یہ بڑے بڑے جو انفلوئنسرز ہیں یہ کہاں سے کماتے، ہم مانتے نا، ابھی آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ انفلوئنسرز کہاں سے کماتے، ان کو کیا یہ ٹک ٹاک یا کیا ہے، یہ انسٹا، یہ جو یوٹیوب پر تو ہے، الگ ہے بہرحال، بٹ کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ان کو کوئی ڈائریکٹ انکم نہیں ملتی ہے، ان کو اس سے پیسہ نہیں ملتے، وہ صرف وہ پلیٹ فارم کو استعمال کرے، بٹ انہوں جو ایڈز لیتے ہیں، انہوں جس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کے وہ جو پروموشن سے ان کو پیسہ ملتا ہے، اور وہ لوگ کیا ہے لاکھوں پیسے کما رہے ہیں، انہوں یہ بولتے کہ دیکھو میرے 50 لاکھ جو ہے فالوورز ہیں، اگر تم مجھے اتنا پیسہ دو گے تو پھر ہم کیا ہے تمہارا جو بھی پروڈکٹ ہے اس کو پروموٹ کریں گے، چاہے وہ پروڈکٹ اچھا ہو، چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ تمباکو کا رہو، چاہے وہ سگریٹ کا رہو، چاہے وہ الکوہول کا رہو، چاہے وہ انسان کو جو ہے تباہ برباد کرنے کا رہو، انہوں کیا کرتے ہیں پیسے لے کر انہوں بولتے کہ میں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، رائٹ۔ تو وہ جو کمپنیز ہیں ان کو پیسہ دیتی ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اس طریقے سے پیسہ کماتے ہیں۔ تو آج دیکھیے کہ کیونکہ وہ انفلوئنسرز جانتے ہیں کہ پبلک، عام عوام اتنی بے وقوف ہے، اتنی نائب اور اتنی یعنی کہ ناسمجھ ہے کہ ہم جو بھی بولیں گے انہوں اس کو سن لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اتنا یقین ہوتا ہے، ان کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ میری ہر بات کو جو ہے یہ لوگ مان لیتے ہیں، یہ لوگ بے وقوفوں کے جیسا سن لیتے ہیں، رائٹ۔ تو اس سے جو ہے یہ لوگ اس طریقے سے کر رہے۔ تو آج یہ ہمارا یہ ٹرینڈ ہے، ہمارے کو یہ بات سمجھ میں آ رہی، ایسی سملر ٹرینڈ جو ہے وہ زمانے میں ٹرائبلزم کا تھا، ایسی سملر ٹرینڈ وہ زمانے میں جو ہے علماء اکرام کا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ٹرائبل کا لیڈر ہے، جیسا ہم دیکھیں یہ مکہ میں دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی قوم کا جو سردار ہے انہیں جو بات بولا ان کی عوام مان لیتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہود میں کیا طریقہ تھا کہ اگر کوئی عالم بول دیا کوئی بات تو انہوں کیا کرتے تھے آنکھ بند کر کے وہ چیز کو فالو کرتے تھے۔ یہ مثال اسی لیے میں دی تاکہ آپ کو جو ہے یہ بات کو صحیح ریلیٹ کر سکیں آپ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اب ان کو مخاطب کر رہے، اور یہاں پر جو بنی اسرائیل بول کے اللہ مخاطب کر رہے، ایک تو اس کے اندر جو ہے پوری عام عوام کے ساتھ یعنی کہ سب کو آن ہول اللہ مخاطب کر رہے، بٹ اسپیشل اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ کیٹیگری کو مخاطب کر رہے جو علم جانتی ہے، جو کتاب تورات کو جانتی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کو جانتی تھی، جو حق کو جانتی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں نبی ان کو جانتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جاننے والی قوم کو اب اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے اور کیا کرے، یا بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ اب یا تو حرف ندا ہے، ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل جیسا ہم عام طور پہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اسحاق کیا ہے، یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا اسرائیل، اس کی بنا پر ان کا جو ہے نام بنی اسرائیل پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر نہیں بنا، نہ جو ہے اسحاق علیہ السلام کے نام پر نہیں بنا،
بلکہ جو یعقوب علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کے جو ابو ہے یعقوب علیہ السلام، ان کا نام جو ہے اسرائیل تھا۔ اب اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ اگر ان کی زبان میں اگر ہم دیکھیں گے تو اسرا جو ہے سلیو کو کہتے ہیں، بندے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے ایل اللہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی لینگویج میں ایل جو ہے اللہ کو کہتے ہیں۔ تو اس سے ان کا لقب تھا سلیو آف اللہ، جیسا آج ہم بولتے ہیں نا عبداللہ، تو اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام کا لقب عبداللہ تھا، اور ان کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہیبرو زبان میں جو اسرائیل تھا، اس کا مطلب اللہ کا بندہ۔ تو اب یہ کیا ہے کہ یہ بن گئے اللہ کے بندے کے بنی اسرائیل، یعنی کہ ان کی اولاد، یہ مطلب یہاں پر ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بات کر رہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر جب ہم سے مخاطب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا تو یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہے ان جنرل عام عوام کو مخاطب کرنا ہے تو یا ایھا الناس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو طریقے سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں، رائٹ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو ہمیشہ جو ہے مخاطب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، اب امیجن کریے کہ اس زمانے کے وہ لوگ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر نہ اللہ تعالیٰ ان سے یا ایھا الذی کیا ہے یا ایھا الیہود نہیں بول رہے، یا پھر جو ہے یا ایھا الذین آمنو ایمان والے بھی نہیں بول رہے، بلکہ ان کو کیا ہے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب کرے۔ اس سے بہت سارے مطلب ڈرائیو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو بتا رہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں کنسیڈر کر رہے جب تک کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں نہیں لاؤ۔ تو تم اپنے آپ کو تو مسلمان بول رہے، ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو جو ہے صحیح ریلیجن پر ہے بول رہے، بٹ اللہ کے نزدیک تم صحیح ریلیجن پہ نہیں ہے جب تک کہ تم جو لاسٹ نبی ہے جس کے بارے میں تم کو بتا دیا گیا تھا تم اس کے اوپر ایمان نہیں لاؤ تو تم کو اس مسلمان کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلمان یا ایھا الذین آمنو میں ان کو مخاطب نہیں کرے، ان کو جو ہے انکلوڈ نہیں کرے، ان کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایڈریس نہیں کر رہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو ایڈریس کر رہے، جیسا ہم دیکھتے نا کہ کسی کو ہم ایڈریس کریں اے فلاں کے بیٹے، اگر آپ نام سے ایڈریس کریں، میں کو اگر آپ میرے نام سے ایڈریس کریں تو میرے ذہن میں میں کو ایڈریس کرے جیسا محسوس ہوتا، بٹ اگر آپ میں کو میرے امی کے نام سے، میرے ابو کے نام سے، یا میرے خاندان کے نام سے، کوئی بھی اس طریقے کی چیز سے، ٹھیک ہے، جیسا کہ بھائی تمہارے تو جو ہے ابو بڑے جو ہے سخی انسان ہیں، اے سخی کے بیٹے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو ہے خرچ کرنے والے ہیں، اے سخی کی بیٹی، اس طریقے سے جب مخاطب کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سخی ورڈ آتے ساتھ ہی کیا آتا کہ یعنی کہ انہوں سخی تھے تو میرے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ میں بھی سخی ہونا، میں بھی اس کو وہ ذمہ داری کو پوری کرنا، ٹھیک ہے، ایک تو وہ احساس ہوتا۔ دوسرا میں جو کمی کر رہی ہوں اس کی شرمندگی بھی میں کو ہوتی ہے، اچھا انہوں تو اتنے سخی تھے اور میں دیکھو ان کی اولاد ہو کے میں تو وہ سخاوت نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کی جب جو ہے بات مخاطب کی جاتی ہے تو ہم کو کوئی بات کا احساس دلانا مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے کہ ان کو احساس دلا رہے کہ تم دیکھو کس کی اولاد ہے، تم یعقوب ایک نبی جو تھے ان کی اولاد ہے، جو اللہ کے بندے تھے، اور تم کیا کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک مطلب نکلتا ہے۔ اور تیسرا یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ایک انداز اس میں جو ہے پیار کا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پیار سے ان کو مخاطب کر رہے، جیسے سامنے والے کو آپ کسی کی جو ہے اچھا یعنی کہ کوئی آپ بہت زیادہ مشہور نہیں ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ مشہور نہیں ہیں بٹ آپ کے ابو ہیں، آپ کے امی ہیں، آپ کے نانا ہیں، آپ کے کوئی بھی پرسن ہے جو بہت زیادہ مشہور، بہت زیادہ جو ہے یعنی کہ معروف ہے، اور آپ ان سے مخاطب کر رہے تو آپ بھی کیا ایک پراؤڈ فیل کرتے، رائٹ، آپ بھی ایک گرو اپنے اندر جو ہے محسوس کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو نبی کے بیٹوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے بتا رہے اور ان کو ایک پراؤڈ فیل کروا رہے کہ دیکھو تم کس کی نسل سے ہے، کس کی اولاد ہے تم، جس کے اوپر تم اتنا پراؤڈ فیل کر رہے، بٹ پھر عمل کیا کر رہے، بٹ پھر عمل۔ تو یہ ساری باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بولے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکرو یاد کرو، تم اذکرو یہاں پر دیکھیں اذکرو ذکر ورڈ جو ہم عام طور پہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو یاد کرنا۔ اب یاد کرو کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے یاد کرنے میں دو چیزیں آتی ہے، ٹھیک ہے، یاد کرنے میں دو، ایک وہ چیز کو یاد کرنا جو ہم بھول گئے، ٹھیک ہے، بھولی ہوئی چیز کو آپ یاد دلا رہے، ارے یاد کرو وہ وقت، ارے ہم ایسا کرے تھے ویسا کرے تھے، رائٹ، تو بھولی ہوئی چیز کو یاد
جو ہے دلانے کو بھی جو ہے ورڈ ذکر کا استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے کنٹینیوسلی کوئی چیز کو یاد رکھنا, ٹھیک ہے, کنٹینیوسلی کوئی چیز کو یاد کرنا, بار بار وہ چیز کا ذکر کرتے جانا, تو اس کو بھی کیا ہے, ذکر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دونوں چیز مطلب بتا رہے ہیں کہ ایک تو تم بھول گئے, کیا بھول گئے, کہ تم کس کی اولاد ہے, بنی اسرائیل کی, تم یعنی کہ بنی اسرائیل ہے, تم جو ہے اسرائیل کی اولاد ہے, تم یعقوب علیہ السلام, پھر اسحاق علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام. دیکھو تمہارا یعنی کہ کنیکشن کہاں پر جا کے مل رہا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, جو تم بھول گئے اس کو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے. یا دوسرا اللہ تعالیٰ بول رہے کہ احساس رکھو, بار بار تم اپنی زندگی میں ہر ایک عمل کرنے سے پہلے, ہر ایک ایکشن کرنے سے پہلے یہ بات کا احساس رکھو کہ تم کس کی اولاد میں سے ہو. یعنی کہ آج تم نبی کا انکار کر رہے, بھول گئے تم کس کی اولاد میں سے ہیں, تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے, اور ان کی دعا کا نتیجہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے, تو تم ان کو انکار کر رہے, تم ان کو جھٹلا رہے, تم ان سے دشمنی کر رہے, تم ان کو تکلیفاں دے رہے, تم ان کو مارنے کے منصوبے بنا رہے, تم ان کے قتل کے منصوبے کر رہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو وہ چیز کا احساس یہاں پر دلا رہے کہ اس کرو, یاد کرو. کیا تم بھول گئے؟ اگر بھول گئے تو یاد کرو, یا پھر تم احساس رکھو, ٹھیک ہے. کنٹینیوسلی یاد رکھنا کرنا کا مطلب کیا ہے, احساس رکھنا وہ بات کا. تو اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ یاد کرو نعمتی, میری نعمت. کس چیز کو یاد دلا رہے اللہ تعالیٰ, کہ اپنی نعمت کا یاد دلا رہے. اب دیکھیے کہ نعمتی یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ایکچولی سنگولر استعمال کیا گیا ہے, اوکے. بٹ علماء اکرام یہاں پر بتاتے مفسرین کہ واحد بول کر, یہ قرآن کا یہ انداز ہوتا ہے کہ واحد بول کر جمع مراد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. واحد اللہ تعالیٰ ذکر واحد کرتے ہیں, ورڈ واحد یوز کرتے ہیں, بٹ اس سے مراد جمع ہوتا ہے. تو نعمت کا مطلب کیا ہے, کہ نعمت کا مطلب اللہ تعالیٰ کا فضل, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا جو ہے کرم, اللہ تعالیٰ کے احسانات, اللہ تعالیٰ کے انعامات, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی تم کو عطا کیے, جو بھی فیض اور کرم اور نوازشیں, جو بھی بلیسنگز اللہ تعالیٰ تم کو دیے ہوئے ہیں, وہ یاد کرو, ٹھیک ہے. تو ان جنرل یہ ساری چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتی, ساری دنیاوی نعمتیں بھی اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتی, اور ساری دینی نعمتیں بھی اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتی. اب دنیاوی نعمتیں کیا کیا دیے تھے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو, جیسا ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا تھا, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سایہ کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بار بار جو ہے چیزوں کی مہلت دیتے تھے, فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلائی تھی. تو بہت ساری یہ نعمتیں دی تھی, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ دینی اگر ہم نعمتیں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بار بار نبیوں کو بھیجا, رائٹ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں نازل کی, ان کے درمیان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انبیاء اکرام کا بار بار جو ہے نزول کیا. اور جبکہ انہوں نے ان کی نافرمانی کی, نبیوں کو ستایا, ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ان کو. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, یہ بھی بہت بڑی جو ہے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی امیڈیٹلی پکڑ نہیں کی, امیڈیٹلی ان کو ہلاک نہیں کر دیا, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہیں لائے. جیسا ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پہلے کی جتنے بھی جو اگر ہم قوم دیکھیں گے تو قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, ٹھیک ہے. کیا کرے اللہ تعالیٰ, ان کو پورے کا پورا جو ہے ختم کر دیے. بٹ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا ختم نہیں کیا, انہوں غلطیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے رہے, پکڑ نہیں کرے, ٹھیک ہے, ہلاک نہیں کر دیے, پورے کا پورا جو ہے مٹا نہیں دیا اللہ تعالیٰ, بلکہ مہلت دیے. تو اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے. اور پھر کیا ہے کہ ایک تو قول کیا گیا کہ واحد بول کر جمع مراد ہے, اور ہر قسم کی دینی اور دنیاوی نعمت اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. بٹ جو ہے ایک جو ہے گروپ آف اسکالرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ نعمت سے مراد, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سنگولر استعمال کرے, تو سنگولر جو ایک واحد نعمت کا جو ذکر ہو رہا وہ ہے ہدایت کی نعمت, ٹھیک ہے. ساری نعمتیں تو دیے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, بٹ یہاں پر جو خاص یاد دلا رہے نا اللہ تعالیٰ, خاص جو بات کی یاد دلا رہے وہ جو ہے کون سی نعمت تھی, یہ دینی نعمت تھی, جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے ہدایت جو ان کے اوپر نازل کرے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو ان کے پاس بنا کر بار 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 بھیجتے گئے, تو وہ نعمت کو اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دلا رہے. ایک مطلب کیا نکلیں گا کہ صرف اور صرف دینی نعمت. اور ان جنرل اگر ہم دیکھیں گے تو ہر قسم کی جو ہے فضل خوشحالی اللہ تعالیٰ جو ان کو عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یاد کرو میری نعمت جو
انعمتو میں نے انعام کی. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں گرامیٹیکلی بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جا رہی, میرے کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسکرو امر کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, یاد کرو حکم دے رہے, ٹھیک ہے. نعمتی میں یا جو آ رہا, میری نعمت اس کا مطلب بن رہا, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں الحمدللہ اب تک آپ لوگوں کو معلوم ہو چکی ہے. التی وہ جو, ٹھیک ہے, الذی التی یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. انعمتو انعام کی میں نے, ٹھیک ہے, میں نے, تو تا کے اوپر جو پیش آ رہا وہ کیا انڈیکیٹ کر رہا, میں نے انعام کی, علیکم تم پر, اوفو اور پورا کرو. اوفو جو ورڈ ہے یہ بنا ہوا ہے کس سے, وفا سے, ٹھیک ہے. واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. باقی کے اس سے پہلے جتنے بھی ذکر ہوا نعمتی, ہم سورہ فاتحہ میں اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہم جو ہے پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے اوفو یہ ورڈ آ گیا نیا, جس میں واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہم دیکھیں گے, جس جو ہم اردو میں بھی وفا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں نا, وفا, تو یعنی کہ وفا کا مطلب کیا ہے, پورا کرنا, ٹھیک ہے. اب جیسا آپ عہد کی وفا کرتے, عہد وفا, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے آپ کیا ہے کہ منت آپ مانگتے, کوئی نظر مانگتے, تو آپ کیا کرتے, اس کی وفا کرتے, ٹھیک ہے, اس کو پورا کرتے. وفا کا مطلب کیا ہے, پورا کرنا. تو اوفو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ اوفو اور پورا کرو, بعہدی میرے عہد کو. عہدی دال یا زیر دی جو آ رہا اس کیا انڈیکیٹ کرا, میرے عہد کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو ریمائنڈ کرے کہ جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا, جو عہد تم نے میرے ساتھ کیا تھا, تم اس کو پورا کرو. اب عہد کا مطلب کیا ہے, ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ عہد کا ورڈ جو آ گیا, عہد ایکچولی اس وعدے کو کہتے ہیں. عہد کا اگر لٹرل میننگ اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی بھی چیز کی حفاظت کرنا, ٹھیک ہے, نگرانی کرنا, نگہداشت کرنا, اس کی خبر گیری کرنا, اس کو کیا ہے, عہد کہتے ہیں. عہد کا لٹرل میننگ عین ہا دال, اس کا اگر ہم روٹ ورڈ دیکھیں گے تو اس کا لغوی معنی میں بتا رہی ہوں کہ جس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی چیز کی جو ہے خبر گیری کرنا, نگہداشت کرنا, حفاظت کرنا, ٹھیک ہے. اب عہد کا اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے تو وہ قول اور قرار, وہ بات, ٹھیک ہے, وہ بات یا وہ جو ہے کمٹمنٹ, قرار کا مطلب کیا ہے, وہ کوئی کمٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ بات یا وہ قرار جس کی آپ کیا کرتے, حفاظت کرتے. ایسا نہیں بس آپ کوئی بات بول دیے, ان جنرل آپ کوئی بات بول دیے, اچھا ٹھیک ہے کیا ہے کل میں آتا ہوں 11 بجے, ٹھیک ہے, آپ ایسی ان جنرل یہ بات بول دیے. بٹ اگر آپ اس کو جو ہے, اگر وہ آپ ایک عہد کے طور پر بولے ہوئے ہیں تو آپ کیا کرتے, اس کی آپ وہ بات کو کیا کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. وہ قرار کا جو ہے آپ حفاظت کرتے ہیں, اس کی خبر گیری کرتے ہیں, اس کی نگہداشت کرتے ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, تو اس کو عہد کہتے ہیں. عہد کوئی جنرل بات کو نہیں بولیں گے, کوئی بھی جنرل کوئی بات ہے اس کو عہد نہیں بولیں گے. وہ قرار جس کی آپ شعوری طور پر کیا ہے, حفاظت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ بات جو تم اور میں کیا ہے, اور عہد یاد رکھیے ٹو وے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سامنے والا بھی کوئی وعدہ کرتا, آپ بھی اس سے جو ہے کوئی وعدہ کرتے, ٹھیک ہے. آپ کچھ دینے کا اور انہیں سامنے والے سے آپ کچھ لینے کا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے جو ہے ٹو وے پروسیس ہوتا ہے, عہد ٹو وے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو عہد میں نے تم نے مجھ سے کیا تھا, کئے کا عہد کرے تھے بنی اسرائیل جو ہے, کئے کا عہد کرے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی کتابوں میں یہ عہد لیا تھا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا, یعنی کہ جو تورات کے جو احکامات ہے اس کو فالو کرنے کا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کی پیروی کرنے کا عہد اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں آلریڈی لے لیا تھا. ان سے یہ عہد لے لیا تھا, اسی لیے انتظار کر رہے تھے. اسی لیے آ کے بہت سارے لوگ یہاں پر مدینے میں آ کر بس گئے تھے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے, تورات کے احکامات کو فالو کرنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا. اور ان ریٹرن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اگر تم یہ کام کرو گے, ٹھیک ہے, اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تم کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے مغفرت کریں گے, اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے جنت میں ڈالیں گے, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے جہنم سے بچا لیں گے. تو یہ عہد, اور اس کا ذکر ہم کیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اور آیت نمبر 2 میں ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ تم اگر اپنا عہد پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا عہد کو کیا ہے تمہارے سے پورا کریں گے. تو یہ کیا ہے کہ اس کا ریمائنڈر اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں. اب دیکھیے کہ کیونکہ عہد کا ورڈ ہم نے یہاں پر پڑھا, اس کے علاوہ بھی جو وعدے کا لیے استعمال ہوتے ہیں الگ الگ ورڈز, وہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک وعدہ کون سا ہے, عہد کا ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کو اردو میں آپ
وعدہ بول دیجیے آپ, ٹھیک ہے. تو ایک ورڈ جو عربک میں استعمال ہوتا ہے وعدے کے لیے عہد ہے, ٹھیک ہے. اور عہد کا مطلب تو میں آپ کو بتا دی. دوسرا جو ہے وعدہ کا ورڈ, اردو میں جو وعدہ ہم استعمال کرتے ہیں نا, عربک میں بھی وعدہ استعمال ہوتا ہے. وعدہ کس چیز کے لیے اردو میں جیسا ہوتا ہے سیم اسی طریقے سے عربک میں بھی ہوتا ہے, کسی چیز کی امید دلانے کو, ٹھیک ہے, کسی چیز کی امید دلانا, چاہے وہ اچھی رہو چاہے وہ بری رہو. یعنی کہ آپ جو ہے کسی سے قول و قرار کر رہے جس پر آپ کسی اچھی چیز کی آپ جو ہے امید دلا رہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بری چیز کی امید دلا رہے تو اس کو وعید بولیں گے, وعدے سے ہی نکلا ہے, اسی لیے میں دونوں ورڈ استعمال کری میں, ٹھیک ہے. اچھی چیز رہو یا بری چیز رہو, دونوں کے لیے بھی وعدہ ہے. بٹ یہاں پر اس کو اگر ہم تھوڑا سا الگ کر دیں گے تو وعید بری چیز کے لیے استعمال ہونے لگی بعد میں, اور وعدہ اچھی چیز کے لیے استعمال ہونے لگا, ٹھیک ہے. پہلے دونوں مطلب آتے تھے اس کے اندر, وعدے کے اندر اچھی چیز کی بھی امید کے لیے وعدہ استعمال ہوتا تھا اور بری چیز کے لیے بھی وعدہ کا ورڈ استعمال ہوتا تھا. بٹ بعد میں اس کو دو الگ الگ کیٹیگرائز کر دیے. دونوں کا, وعدے کا اور وعید کا, دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے, اسی لیے میں پہلے اگر لٹرل دیکھیں گے تو دونوں معنی اس میں آتے ہیں, بٹ اس کو ہم پھر سب ڈیوائڈ کریں گے تو وعدہ اچھی چیز کی امید دلانے کے لیے استعمال ہونے لگا اور وعید بری چیز کی جو ہے امید دلانے کے لیے ہونے لگا. جیسا ہے نا کہ قرآن کے اندر جب ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور جہنم کی وعید دی ہے, ٹھیک ہے نا. جنت کا وعدہ ہے اور جہنم کی وعید ہے, سزاؤں کی وعید ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب بھی سزا کی بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناراضگی کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی ہلاکت کی بات ہوتی ہے, دھمکی کی بات ہوتی ہے, تو ہم وعید کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بات آ گئی. سیکنڈ ورڈ ہو گیا وعدہ, تھرڈ ورڈ ہو گیا وعید. میثاق کا ورڈ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. کہاں پر پڑھے تھے بھائی؟ آلریڈی پڑھے تھے نا, پیچھے کے آیتوں میں جو ہے ہم لوگوں نے آیت نمبر 27 میں ہم میثاق کا ورڈ پڑھ چکے ہیں. میثاق کیا ہے؟ وثقہ سے ہے, میں بتائی تھی آپ لوگوں کو, کوئی بھی دو چیز کو جو ہے مضبوطی سے کس کر باندھنا, رائٹ, کوئی بھی چیز کو باندھنے کے. تو عہد کے سیکنڈ لیول اور زیادہ مضبوط لیول جو ہے میثاق کا ہوتا ہے. عہد تو آپ کا وعدہ ہو گیا, وہ وعدہ جس کی آپ خبر گیری کرتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں, ایسی جھوٹا وعدہ نہیں بلکہ خاص تاکید کا آپ کا وعدہ. مزید میثاق کا مطلب کیا ہے؟ وہ وعدہ جس کے اوپر قسم کھائی جاتی ہے, وہ وعدہ جس کو قسم کھا کے مضبوط کیا جاتا ہے, مزید جو ہے اس کی نوٹ کو, اس کی جو گرا ہے اس کو مزید جو ہے سختی سے اور مزید کس کے باندھا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا میثاق. اور ایک ورڈ ہوتا ہے وعدے کے لیے جس کا جو ورڈ ہے عقد, ٹھیک ہے. عقد نکاح جو ہم استعمال کرتے ہیں نا, نکاح کے لیے جو ورڈ استعمال کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ٹائٹ وعدہ ہے, سب سے زیادہ سیویئر وعدہ ہے, سب سے زیادہ کیا بولیں گے کہ مضبوط وعدہ ہے, ٹھیک ہے, جو میثاق سے بھی بڑھ کر ہے, ٹھیک ہے, جو میثاق سے بھی بڑھ کے ہے. تو ایک ہو گیا جنرل وعدہ, ٹھیک ہے. سیکنڈ لیول ہو گیا عہد, تھرڈ لیول ہو گیا میثاق, فورتھ لیول ہو گیا عقد, ٹھیک ہے نا. یہ سارے ورڈ جو ہے وعدے کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربک میں. یہاں پر ایک ساتھ میں بتا دی تاکہ اب یہ ورڈ جہاں پر جیسا جیسا آ جائیں گے تو ویسا ویسا جو ہے ہم آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی انشاءاللہ. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ وعدہ جو تم جو ہے یعنی کہ مجھ سے کرے تھے, اس وعدے کو تم پورا کرو, پھر میں بھی تمہارا جو ہے وعدہ پورا کروں گا. یعنی کہ اگر تم تورات کے احکامات کو مانو گے, نبی کے اطاعت اور فرما برداری کرو گے, نبی کو جو ہے ایمان لا لو گے, تو میں تمہارے کو جو ہے جہنم سے بچاؤں گا یا جنت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, اور صرف مجھ ہی سے ڈرو, ٹھیک ہے. اور وَإِيَّايَ, اب یہاں پر دیکھیں کہ وَإِيَّا کا ورڈ ہم آلریڈی سورہ فاتحہ میں دیکھے تھے, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو کیا مطلب ہے؟ صرف اور صرف اس کا معنی آتا ہے, رائٹ, صرف اور صرف. وَإِيَّايَ, اب وہاں پر وَإِيَّاكَ تھا, ٹھیک ہے, اب یہاں پر وَإِيَّا ہے, تو یا انڈیکیٹ کیا کرا؟ مجھ سے, ٹھیک ہے, اور صرف مجھ ہی سے. فَارْهَبُونِ, اور ڈرو مجھ سے. اب یہاں پر دیکھیں کہ فرحبون میں فا پلس ارہبونی, نون کے نیچے زیر یہاں پر آ رہا, تو فا بولے تو پس, ارہبو ڈرو, نی کے ساتھ جو ہے نا ایکچولی یہ نون یا زیر نی تھا. کیا تھا یہ؟ فرحبونی, نون یا زیر نی تھا, بٹ یا کو کیا کر دیا گیا؟ یہاں پر گرا دیا گیا, ٹھیک ہے.
اوکے یہاں پر جو ہے یا کو گرا دیا گیا اور نون یا زیر نی باقی رہ گیا اور اس کا مطلب ہے مجھ سے، کیونکہ نون یا زیر نی اگر ہوتا تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ مجھ سے کرتے. تو یا صرف یہاں پر کیا ہے کہ آیت کی تلاوت کے واسطے نکال دیا گیا. جیسا اینڈ ہو رہا اپن آیت میں اینڈ ہو رہے فرحبون بول کے اینڈ ہو رہے، ٹھیک ہے، فتقون بول کے اینڈ ہو رہے، تعلمون بول کے اینڈ ہو رہے، راکعین بول کے اینڈ ہو رہے، رائٹ. تو نون پر ہم کیا کر رہے؟ اینڈ کر رہے. تو اسی لیے یا کو فرحبونی میں گرا دیا گیا، ٹھیک ہے، تلاوت کے لیے. یہ عربی کا طریقہ ہوتا ہے، پڑھتے وقت اس طریقے سے جو ہے انداز اختیار کیا جاتا ہے. تو اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ پس ڈرو نہیں. فرحبونی کا ترجمہ آپ پس ڈرو نہیں کریں گے، پس ڈرو مجھ سے کریں گے. ترجمہ کیا کریں گے؟ پس ڈرو مجھ سے کریں گے. اچھا تو اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ڈرو. کیوں بتایا جا رہا صرف مجھ سے ڈرو؟ کیوں بتایا جا رہا؟ کیونکہ جب ہم حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی جو رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ لوگ بنتے ہیں، سوسائٹی بنتی ہے، پیئر پریشر ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، ٹھیک ہے، یا گورنمنٹ کا ڈر ہوتا ہے، جان کا ڈر ہوتا ہے، مالی نقصان کا ڈر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کسی سے بھی مت ڈرو. کس سے ڈرو؟ صرف اور صرف مجھ سے ڈرو. فرحبونی مجھ سے ڈرو. یعنی کہ حق کو قبول کرنے کے لیے جتنی بھی ڈر کے رکاوٹیں تمہارے دل میں آ رہی ہیں وہ سارے ڈر کو نکال دو اور صرف اللہ کا ڈر رکھو. اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ نوٹ کریے کہ ڈر کے لیے جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے یہ فتقون کا ورڈ استعمال نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، خوف کا ورڈ نہیں استعمال کیا گیا. خوف پیچھے پڑے نا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جو ہے کوئی خوف یا ڈر ان کے لیے نہیں رہے گا. تو خوف بھی ڈر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تقویٰ بھی ورڈ ہم دیکھے تھے ڈر کے لیے استعمال کیا گیا، پر یہاں پر جو ہے فرحبون یہ پہلی بار آیا ہوا ہے تو یہ ورڈ کو سمجھنا ضروری ہے. بہت ہی پیارا خوبصورت ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اس کا روٹ ورڈ ہم دیکھیں گے تو را ہا با اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسا ڈر ہے یہ، کیسا خوف ہے یہ، کیسا ڈر ہے یہ؟ جس کے اندر احتیاط اور بے چینی پائی جاتی ہے. یہ کون سا ڈر ہے؟ جس کے اندر احتیاط. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ صرف اور صرف جو ہے تم میری ناراضگی کے احتیاط کرو، ٹھیک ہے، اور میری ناراضگی کے بارے میں تم کو بے چینی ہونا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا ہے. یہ ڈرنا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ یہ ڈر یہ جو ہے نا تمہارا احتیاط اور بے چینی کہ تم جو ہے وہ چیز سے رک جا رہے. احتیاط کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز سے رک جانا، رائٹ، کہ کوئی چیز سے اپنے آپ کو بچانا. تو تم جو ہے حق کو قبول کرنے سے بچا رہے یہ ڈر سے کہ لوگ تم سے ناراض ہو جائیں گے، سوسائٹی کا پریشر تم لے رہے. نہیں، تم کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے اس کی بے چینی رہنا چاہیے. تم یہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم جو ہے احتیاط کرو تو اللہ کی ناراضگی کا احتیاط کرو، اور بے چینی تمہارے دل میں ہو تو اللہ کی ناراضگی کی بے چینی تمہارے دل میں ہو. تو ویسا تم کو کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے فتقون فرحبونی، پس ڈرو مجھ سے. اسی ورڈ سے راہبا، اسی ورڈ سے راہب کا ورڈ بھی بنا جو ہم استعمال کرتے ہیں نا، جو کیا بولیں گے کہ یہود میں جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے یا صحیح اس زمانے کے تقوی اختیار کرنے والے، تو ان کو کیا کہتے تھے؟ راہب کہتے تھے. یعنی کہ جو ڈرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ڈرنے والا ہوتا ہے. تو یہ کون سا ڈر ہے؟ جس کے اندر احتیاط اور بے چینی شامل ہوتی ہے. احتیاط اور اضطراب، ورڈ ایکچولی اضطراب ہے بٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ میں بے چینی کا ورڈ استعمال یہاں پر کر رہی ہوں. تو جس کے اندر احتیاط اور بے چینی شامل ہوتی ہے. اور یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. اور یہ تقوی سے بھی زیادہ شدید ہے. یعنی کہ یہ تقوی کا ایک اوپر کا اور ایک اوپر کا لیول ہے. یہ تقوی میں کیا کر رہے ہیں ہم؟ صرف اپنے آپ کو جو ہے کسی برے انجام کے خوف سے اپنے آپ کو بچا لے رہے، روک لے رہے، رائٹ، بچا لے رہے. بٹ یہاں پر جو ہے صرف بچا رہے نہیں بلکہ اندر بے چینی بھی ہو رہی، اندر احتیاط کی بھی جو ہے فیلنگ آ رہی کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے میرے کو بچنے کا ہے. تو تقوی سے بھی ہائر لیول ہے یہ، ٹھیک ہے نا، تقوی سے بھی ہائر لیول. تو یہ ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے کا ہے. کیا کہ کوئی بھی عمل ہم جب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کروں، ویسا میرے کو عمل نہیں کرنے کا ہے. اور اگر میرے سے کوئی پرفیکشن سے تھوڑا سا کم بھی کوئی عمل ہو جائے، ٹھیک ہے،
یا پھر جیسا بچنا تھا ویسا میں نہیں بچی تو اندر بےچینی 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 کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیسا میں غلط کام کری، ایسا کیسا میں جو ہے برائی کی طرف بڑھی، یا پھر ایسا کیسا میرے اندر جو ہے نیکی کی کمی ہو گئی. تو اندر سے کیا ہے یہ بے چینی پیدا کرتی ہے. یہ کون سا تقویٰ کا کون سا لیول ہے جو اندر کیا ہے انسان کی بے چینی پیدا کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا ہم کو یہاں پر حکم دے رہے ہیں. تو حکم تو کیا ہے بنی اسرائیل کو دیا جا رہا ہے، بٹ ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد جو کرے ہوئے ہیں اس کو پورا کرنا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ یہود تو اللہ تعالیٰ سے عہد کرے تھے تورات کے احکامات کو ماننے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا. ہم اللہ سے کیا عہد کرے ہوئے ہیں؟ جلدی سے بتائیے کیا عہد کرے ہوئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا عہد کرے ہوئے ہیں، اللہ کو رب ماننے کا عہد کرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، عہد الست اگر ہم دیکھیں گے کلمہ پڑھ کے کیا عہد کرے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک توحید، ٹھیک ہے، شرک سے بچیں گے اور کیا کریں گے؟ قرآن کو پکڑیں گے، رائٹ، ویری گڈ. اور کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد الرسول اللہ میں کیا بول رہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کیا بول رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، رائٹ. اور حدیثوں کو مانیں گے، یس. عمل کریں گے، بہت اچھا. سنتوں پر عمل، اطاعت، اتباع، ویری گڈ، بہت اچھا. اور کیا کرنا ہے؟ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، کمپلیٹ سبمیشن، ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو یہ سارے عہد ہم نے بھی کیے ہوئے ہیں. اور اس کے بدلے اللہ کیا عہد کرے ہوئے ہم سے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا عہد کرے ہوئے ہیں کہ اللہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا کریں گے. زندگی میں جو ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی جو ہے زندگی اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کریں گے. مرنے کے بعد کامیابی، رائٹ، اونچے جنت کے درجات، جنت کی نعمتیں، اللہ کا دیدار، ساری چیزیں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے. تو پہلے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے میں وعدہ پورا کروں گا اگر تم وعدہ پورا کرے، نہیں بولے. اللہ تعالیٰ پہلے ہم کو بولے اوفو بعہدی، تم پہلے میرا وعدہ پورا کرو. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم کو کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے جنت میں ڈال دے. ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہم کو جنت میں ڈال دے، ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گا. بھائی ہم وعدہ کریں پورا، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، پھر کیا بیسس پہ اللہ سے ایکسپیکٹیشنز رکھے ہوئے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے صرف ہم جو ہے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، نام مسلمان ہیں تو بس ہم جنتی ہیں؟ نہیں، ہمارے کو پہلے اپنا کمٹمنٹ کو پورا کرنا پڑے گا، عہد کو، وعدہ کو پورا کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ بھی اپنے وعدے کو پورا کریں گے. پہلے ہم کریں گے تو اللہ کریں گے. اور اس کی رکاوٹ میں کس سے ڈرنا ہے؟ اگر کوئی رکاوٹیں آ رہی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، اس سے جو ہے بچنے کی کوشش کرنے کا ہے. اور دیکھیے کہ جب بھی قرآن کے اندر کوئی بھی آیت ہم پڑھ رہے تو چاہے مخاطب یہود رہو، نصارہ رہو، منافقین رہو، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کرو، ہر اس میں ہمارے لیے اپنے لیے سبق ہم کو دینے کا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ. بھائی آلریڈی انہوں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے. امیجن کریے آپ یہ کون سے کس سے مخاطب ہے؟ یہ اس زمانے کے علماء. اب آج کے زمانے کے علماء امیجن کریے، ٹھیک ہے، کوئی عالم صاحب ہیں، ٹھیک ہے، سر پہ ٹوپی، بڑی سی داڑھی اور جو ہے کرتا پیجامہ پہنے ہوئے ہیں، اور ان کو سارے لوگ جو ہے ان کو عزت اور احترام سے مخاطب کرتے، جیسا اب مفتی، عالم، فاضل، ٹھیک ہے، کیا کیا آج ہم جو ہے نام دیتے ہیں نا الگ الگ ان کی جو ہے علم کے لیول سے. تو ایسا اگر کوئی وہ زمانے میں ایسا شخص ہے، امیجن کریے، ٹھیک ہے، اور وہ زمانے کا جو عالم ہے، بڑا سا جو ہے عالم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بول رہے اور ایمان لاؤ. آئیں اللہ تعالیٰ میں آلریڈی ایمان لایا ہوا ہوں، میرے کو ایمان لاؤ بول رہے، عالم ہوں میں تو جو ہے توریت کا پرفیکٹ علم جاننے والا ہوں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہاں ایمان لاؤ. کیوں؟ کیونکہ اب جو کتاب آئی ہوئی ہے قرآن، ٹھیک ہے، تمہارے کو اس کے اوپر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو کتاب لانے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو اس کے اوپر ایمان لانا ہے. اور اگر تم اس کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تم تورات کو جاننے والے ہو، پڑھ کے پکے پنڈل ہو گئے ہوں گے، بٹ تم جو ہے اگر اس کتاب کو نہیں مانو گے جو اب اللہ تعالیٰ تم پر نازل کر رہے، تو تمہارا ایمان کیا ہے؟ نلیفائڈ، تمہارا ایمان زیرو ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ. کس کے اوپر ایمان لانا؟ بِمَا أَنزَلْتُ، ٹھیک ہے، ساتھ اس کے جو نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ میں نے، اللہ تعالیٰ بولے انزلتو، جو نازل کیا ہے میں نے، اس پر جو نازل کیا ہے میں نے. اور وہ کون سی ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا نازل کرے؟ وہ قرآن جو مصدقن ہے،
مصدقن کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق کرنے والی. تصدیق کرنے والی کیا؟ تصدیق کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا؟ اب آپ کو دیکھیے، ایک ہے کہ میں صحیح بات بول رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ صدق بول رہی ہوں. لاسٹ ٹائم بھی میں آپ کو یہ جو ہے تکذیب اور کیا ہے کذبو میں آپ کو ایکسپلین کری تھی، آیت نمبر 39 میں نے ایکسپلین کیا تھا آپ کو، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ صدق. صدق کا مطلب کیا ہے؟ سچ بولنا. صدقہ سچ بولنا، ٹھیک ہے. صدقہ کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق کرنا، یعنی کہ سامنے والے کی بات کو افرم کرنا، ٹھیک ہے. اب میں سچ بول رہی ہوں، بٹ تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والا جو بات صحیح بول رہا، میں یہ بول رہی ہوں کہ ہاں آپ جو بات بول رہے وہ صحیح بول رہے، یا انہوں جو بات بول رہے وہ صحیح بول رہے، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں تصدیق کرنا، ٹھیک ہے نا، تصدیق کرنا. تو مصدقن کا مطلب کیا ہے؟ جو تصدیق کرنے والی ہے. تو قرآن جو ہے تصدیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے. قرآن کیسی کتاب ہے؟ جو تصدیق کرنے والی ہے. کس کی تصدیق کر رہی؟ اس بات کی جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی کہ لما کیا ہے؟ تصدیق لما معکم، واسطے اس کے جو تمہارے پاس موجود ہے، اس کے لیے جو معکم تمہارے پاس ہے. اور ان کے پاس کیا تھی؟ تورات. تو قرآن توریت کی تصدیق کر رہی. قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو تورات میں جو باتیں ہیں اس کو نلیفائی کرنے والی قرآن نہیں تھی، نلیفائی کرنے والی کتاب نہیں تھی، یہ بولنے والی کتاب نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو بات بولے وہ غلط ہے. موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے کو نماز کا حکم دیے وہ صحیح نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم دیے وہ صحیح نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری کا حکم دیے وہ صحیح نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننے کا حکم جو دیے صحیح نہیں. ایسا بولنے والی کتاب نہیں تھی، بلکہ قرآن سیم باتیں لے کر آئی تھی جو آلریڈی تورات میں موجود ہے. مزید اس کو کیا ہے، کیا بولیں گے کہ سچ ثابت کرنے کے لیے آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم سوچو کہ تمہاری جو کتاب تمہارے پاس موجود ہے تورات، اسی کو تصدیق کرتی ہے قرآن. کوئی دوسری کتاب نہیں ہے نا، کوئی اپوزٹ کتاب نہیں ہے، کوئی دوسرے باتیں بتانے والی کتاب نہیں. پھر تمہارے کو کیا پرابلم ہے اس کو ماننے میں؟ یہ تو ساری وہی باتیں بتا رہی جو قرآن نے جو تمہاری تورات بتاتی ہے. تو پھر تم کیوں اس کو نہیں مان رہے؟ بٹ انہوں کیا کر رہے تھے؟ تورات کی آدھی باتوں کو مان رہے تھے اور آدھی باتوں کو چھوڑ دے رہے تھے. مسئلہ وہ ہوا نا، اب یہاں پر قرآن آ کے وہ سارے بھانڈے پھوڑ دیے. قرآن آ کر جو ہے ساری باتیں وہ بتا دی جو وہ چھپاتے تھے. تو مسئلہ ان کو اس وجہ سے ہوا، ٹھیک ہے نا. تو اب خیر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ تمہاری سیم جو تمہاری کتاب ہے اس کی یہ تصدیق کرے. مصدقن، مصدقن کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق کرنے والی. لما، اس کے لیے جو معکم تمہارے پاس ہے. ولا تکونو، اور نہ تم ہو جاؤ اول کافر بھی، سب سے پہلے گروہ انکار کرنے والا، ٹھیک ہے. تم جو ہے کیا ہے؟ کافر مت بن جاؤ جو سب سے پہلے انکار کرنے والا گروہ ہے. تم سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے مت بن جاؤ، اس کا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے تمہارا تو کام یہ تھا کہ اب جیسا مثال کے طور پہ اب ہمارے پاس جو ہے قرآن ہے، ٹھیک ہے. قرآن کے اندر بہت ساری پیشن گویاں کی گئی ہیں، رائٹ. قرآن کے اندر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے معلوم ہے. اب یہاں پہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سب سے پہلے کون مانیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام آتے ساتھ ہی سب سے پہلے ایمان کون لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر؟ سب سے پہلے کون ان کو جو ہے قبول کریں گے؟ مسلمان کریں گے، کیونکہ ان کی کتاب میں، ہماری کتاب میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم ماننے والے بنیں گے نا. نعوذ باللہ ایسا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام آ رہے سو بار بار قرآن کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر موجود ہے، اور ہم یہ بولیں گے کہ جو ہے ہم مانتے ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ مر گئے، نعوذ باللہ. کیا ہم ایسا بولیں گے؟ نہیں، ہم تو بولیں گے یس 100% بولے تھے اللہ تعالیٰ، قرآن کے اندر بولے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے، بار بار ہم کو بتایا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیے. واو، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ سچ ہو گئی، تو لہٰذا ہم جو ہے اس کے اوپر ایمان لائیں گے، رائٹ. تو اسی طریقے سے سیم ایسی سچویشن امیجن کریے کہ ان کی کتاب میں بار بار یہ باتیں بتا دی گئی تھی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، کتاب لے کر آئیں گے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، تم سب سے پہلے ایمان لانا ہے. بٹ ہوا کیا؟ اپوزٹ ہوا. کیا اپوزٹ ہوا؟ اور وہ سب سے پہلے انکار کرنے والے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جا رہے. ارے نہیں، ایسا مت کرو. تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ. تمہارا تو کام ہے، تمہارے کو تو اس کا علم ہے، تو تم تو اس کے سب سے پہلے فالوور بننا تھا، سب سے پہلے مسلمان بننا تھا تم. یعنی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جیسے پہنچی تمہارے پاس، تم سب سے پہلے سابقون الاولون میں کیٹیگری میں رہنا تھا. تمہارا کام تو
رائٹ. تو اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پر بتا رہے ولا تکونو، اور ہرگز نہیں تم یہ نہیں کرو کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ. ایک پہلا حکم دیے، ٹھیک ہے. پہلا حکم کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ ایمان لاؤ. کس کے اوپر؟ قرآن کے اوپر. سیکنڈ بولے کہ اس کے انکاری بننے میں تم سب سے آگے مت رہو، جبکہ ماننے میں تم کو سب سے آگے رہنا چاہیے تھا. اور تھرڈ اللہ تعالیٰ بتا رہے ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، ولا اور نہیں، تشترو تم لو، بآیاتی میری آیات کے بدلے، ثمنا قیمت، قلیلا تھوڑی، وإیایا فاتقون اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. ٹھیک ہے، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اللہ تعالیٰ بتا رہے. اب یہاں پر تشتری کا ورڈ تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، کیا پڑھے ہوئے ہیں تشتری کا ورڈ؟ کہ تم جو ہے خریدنا اور بیچنا. ٹھیک ہے، شرح میں کیا آئیں گا؟ خریدنا اور بیچنا، لین اور دین، دونوں بھی ورڈ اس کے اندر آئیں گے. تو اب یہاں پر ترجمہ کیا کریں گے؟ اور نہ تم لو، کیا ہے؟ بھی آیاتی، بدلے میری آیات کے، یعنی کہ میری جو آیات ہے اس کے آیات کے بدلے قیمت تھوڑی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ قیمت لے سکتے کیا؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی قیمت نہ لو، مطلب کہ دنیا کی کتنی بھی، پوری دنیا بھی اس کے عوض دے دو تو دنیا کی کیا چاہے جو ہے، تھوڑا سا چیک کر لیجئے اسکرین کو. ہاں، تو دنیا کا جو ہے جتنا بھی مال رہو وہ کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بول دیا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو دنیا کی کوئی قیمت آیتوں کے بدلے نہیں لگائی جا سکتی. کوئی بھی دنیا کی قیمت آیتوں کے بدلے کیا ہے؟ ہم نہیں لگا سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ اب یہاں پر بیچنے سے مراد کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ نہ تم جو ہے تھوڑی قیمت لو اور میری آیتوں کو مت بیچو، اس کا یہ مطلب بن رہا. تو آیتوں کو بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے آیتوں کا جو چاہے وہ ترجمہ کرنا. یہ بھی کیا ہے؟ کس کے عوض؟ دنیا کے تھوڑے فائدے کے خاطر. ٹھیک ہے، دنیا کی مال کے خاطر، دنیا کی جو ہے عہدے کے خاطر، اپنی عزت کو بچانے کے خاطر. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی مرضی سے مانے بتانا. دوسرا یہ ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ بتائے ہوئے ہیں اس کو چھپا لینا. کیا ہے؟ اس کو جو ہے چھپا لینا، بتانے نہیں، اس کو چھپا دینا. یا پھر بتا رہے تو بھی کیا ہے؟ سامنے والے کی مرضی کے حساب سے آیتوں کو چینج کر کے بتانا. تو یہ کیا ہو گیا؟ اپنے جو ہے دنیا کے فائدے کے خاطر جو ہے آیتوں کو بیچنا، مطلب اس کا نکلتا ہے. اب جیسا کہ سوچ کے دیکھیے کہ وہ زمانے میں جہاں پر یہود تھے، تو یہود کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں آ گئی، قرآن آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، نبی کی تعلیمات صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی، تو وہ لوگ کیا سوچے کہ اگر ہم کیا کریں گے؟ یہ کتاب کو مان لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان لیں گے اور ان کے اوپر ایمان لائیں گے، تو کیا ہوگا اس کے ریزلٹ میں؟ بتائیے جلدی، کیا ہوتا اس کے ریزلٹ میں؟ کہ وہ جو عالم کی کیٹیگری کے لوگ تھے نا، سب سے ٹاپ درجے کے، ان کی پوری سوسائٹی میں سب سے ہائر درجہ وہ زمانے میں عالموں کا تھا. ٹھیک ہے، آج جیسا پولیٹیشینز ہوتے ہیں، وہ زمانے میں جو ہے بہت اونچا پوزیشن جو ہے عالم رکھا کرتے تھے. وہ لوگ جو ہے ڈیسیژن میکرز ہوتے تھے، وہ لوگ جو ہے پولیٹیکل جو ہے ڈیسیژنز لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ جب کیا ہے یہ اپنا کیا ہے، استغفر اللہ، جب فلسطین کو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین کو کیا بولیں گے کہ وکٹری حاصل ہوئی فلسطین کے اوپر، کیا بولتے ہیں وکٹری کو؟ اللہ اکبر، فتح حاصل ہوئی، استغفر اللہ. جب فلسطین کے اوپر جو ہے فتح حاصل کرے، تو وہاں کا جو کیا بولیں گے کہ جو سب سے بڑا عالم جو تھا، اس نے یہ کنڈیشن رکھی کہ عمر رضی اللہ عنہ خود آئیں گے تب ہم جو ہے کیا کریں گے کہ چابی ہینڈ اوور کریں گے. رائٹ، چابی جو ہے وہاں کا جو کرسچن جو اسکالر تھا یا عالم تھا. تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے اونچی جو پوزیشن ہوتی ہے، جیسا ایون ہمارے پاس بھی اسلام میں دیکھیے کہ خلیفہ کون بنتے تھے؟ جو سب سے زیادہ جو ہے تقوی اور علم کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ سوٹیبل ہوتے تھے. رائٹ، تو یہاں پر ان لوگوں کی جو پوزیشن تھی وہ بہت اونچی تھی. بٹ ہوتا کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیتے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا کہ سب سے اونچی پوزیشن سے جا کے انہوں سب سے نیچی پوزیشن پہ آتے، جسٹ نیو ریورٹ بن جاتے انہوں، نئے ریورٹ جیسا، جس کو کچھ بھی نہیں معلوم رہتا، علم نہیں رہتا، تو وہ بالکل اپنی جو ہے پوزیشن کھو دیتے تھے. تو وہ پوزیشن کھونے کا ان کو جو ڈر تھا، تو اس کی وجہ سے انہوں یہ ساری کام کر رہے تھے.
ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی پوزیشن نہیں کھونا چاہتے تھے، وہ اپنی سرداری نہیں کھونا چاہتے تھے، وہ اپنی جو ہے عزت نہیں کھونا چاہتے تھے، وہ اپنا جو ہے سورس آف منی نہیں کھونا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس لوگ آتے تھے، پیسے دیتے تھے، اور پھر کیا ہے کہ کوئی فتوے پوچھتے تو پیسے بھیٹ چڑھاتے تھے، گفٹ دیتے تھے، پیسے دیتے تھے. تو وہ لوگوں کے سورس آف انکم جو تھا، خوب دولت اور مال جو کمانے والے تھے، تو وہ بھی ختم ہو جاتا تھا. تو دنیاوی اعتبار سے ان کا ہر جگہ نقصان ہی نقصان تھا. تو وہ لوگ اس کے بدلے یہ بولے کہ بھائی اس کا سولوشن کنکلوژن یہ ہے کہ ہم کو یہ نبی کو ماننا ہی نہیں ہے. کیا کرنے کا ہے؟ ہم کو یہ نبی کو ماننا ہی نہیں ہے. اسی لیے انہوں کیا کرے؟ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو تم جو ہے دنیا کی تھوڑے سا فائدہ، کہ تمہاری جو سرداری چلے جائیں گی، تمہارے پیسہ چلے جائیں گا، عہدہ چلے جائیں گا، تمہاری عزت چلے جائیں گی، اس کے خاطر تم حق کو تم چھوڑ دے رہے، تم حق کو بیچ دے رہے، تم حق کو چھپا لے رہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے نہیں، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، تم جو ہے فرحبون نہیں کر سکتے، کم سے کم میرے سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، کم سے کم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. وَإِيَّایَ، اور صرف مجھی سے، فَاتَّقُونِی، یہاں پر بھی نون یا زیر نی ہے، یا کو جو ہے نکال دیا گیا ہے. فَاتَّقُونِی، پس ڈرو مجھ سے، صرف اور صرف. تو اب یہاں پر جیسا میں بتائی نا کہ فرحبون ہائر لیول تھا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اچھا رہب نہیں اس سے اختیار کر سکتے، تو کم سے کم جو ہے تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. برے انجام کے خوف سے انسان جب کسی چیز سے جو ہے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس کو کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کم سے کم اتنا تو اختیار کرو، ٹھیک ہے، کم سے کم اختیار. اور پھر یہاں پر دیکھیے کہ قلیلاً، قوف لام، لام اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے. قلیل کا مطلب اردو میں بھی استعمال ہوتا، قلت کا ورڈ بھی اردو میں استعمال ہوتا، یعنی کہ تھوڑی سی، ٹھیک ہے، تھوڑی سی جو چیز ہے. تو اور پھر سمن کا ورڈ اگر ہم دیکھیں گے تو سا میم نون اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے. سمنن، سمن کا مطلب کیا؟ قیمت کو کہتے ہیں. یا سمن ایکچولی جو ہے کوئی بھی چیز کے عوض جو چیز ملتی ہے نا، ٹھیک ہے، جیسا اگر میں کوئی چیز بیچوں تو اس کے عوض میں کو جو چیز مل رہی، تو وہ عوض کو سمن کہتے ہیں. تو پہلے زمانے میں کیا ہے، کوئی بھی چیز کے عوض صرف پیسہ نہیں ملتا تھا. آج اگر میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں تو میرے کو پیسہ ملتا ہے، میں کپڑا بیچ رہا ہوں پیسہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، موبائل بیچی پیسہ ملے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز میں فروٹ بیچوں گی پیسہ ملے گا. وہ زمانے میں کیا ہے؟ پیسہ نہیں ملتا تھا. وہ زمانے میں کوئی چیز بیچے تو یا تو پیسہ ملتا تھا یا پھر کوئی چیز ملتی تھی. یعنی کہ میں 1 کلو جو ہے سیب دے کر 2 کلو موز لے سکتی تھی، ٹھیک ہے نا. اوکے، تو وہ جو ہے نا، ہاں، بارٹر سسٹم جو بولتے ہیں، تو وہ ہوتا تھا. تو کوئی بھی چیز جو عوض میں ملتی ہے اس کو سمن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز جو عوض میں ملتی ہے. اور جو عوض میں جو چیز ملتی ہے وہ اس کی ویلیو ہوتی ہے، رائٹ، کوئی ویلیویبل چیز ہوتی ہے. وہ ہم ناقص چیز نہیں لیتے. ہم جو ہے کوئی، میں سیب دے کر کوئی جو ہے بیکار کچرا نہیں لوں گی، رائٹ. تو وہ جو چیز میں لوں گی وہ کیا ہوتی ہے؟ ویلیویبل ہوتی ہے. تو سمن کا مطلب کیا ہے؟ ویلیویبل، ٹھیک ہے. سمن کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی ویلیویبل چیز. اور اردو میں کوئی کسی کا نام بھی رکھتے نا، سمن، سمن ایکچولی قیمت کو بولیں گے. اور سمینا بھی ورڈ ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے اسٹوڈینٹس میں بھی وہ سمینا کا ورڈ جو ہے نام بہت سارے لوگوں کو ہوگا. سمینا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ویلیویبل چیز، قیمتی چیز کو سمینا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قیمتی چیز کو سمینا کہتے ہیں. اچھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم جو ہے چھوٹی سی قیمت لینے کے لیے، چھوٹی سی ویلیو لینے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مت بیچو، ٹھیک ہے، آیتوں کو مت بیچو. کیونکہ وہ زمانے میں کیسا تھا؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی جو ہے بہت بڑا بادشاہ ہوتا تھا، کوئی بیوروکریٹ ہوتا تھا، یا کوئی پیسے والا ہوتا تھا، یا کوئی جو ہے عہدے والا ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا کہ آ کر کوئی غلطی کرتا تھا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی سود لے لیا، یا کوئی شراب پی لیے، یا کوئی جو ہے کسی عورت کے ساتھ بدسلوکی کرے، کسی کے اوپر ظلم کرے، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی اتنے پیسے لے لو اور اس کے بدل جو ہے ہمارے فیور میں فتویٰ دے دو. تو وہ فیور میں فتویٰ دیتے تھے. یہ بھی ایک جو ہے بہت ہی غلیظ، گندا جو ہے ان کے زمانے میں جو ہے طریقہ ہوا کرتا تھا. اور نعوذ باللہ وہ چیز کہیں نہ کہیں کیا ہے، ہم بھی فالو کر رہے. یاد رکھیے کہ جتنی بھی چیزیں ہم یہاں پر پڑھ رہے نا، کیوں اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہم کو بتا رہے؟ ایک تو ان کو مخاطب کر رہے اللہ تعالیٰ، ان کو ہدایت کی طرف لا رہے، ان کو جو ہے سیدھے راستے کی طرف لا رہے. اور دوسرا یہاں پر پہلا سورہ بقرہ جو پہلا سورہ، اب میں جب بھی پہلا سورہ بولتی ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہمارا انٹرو ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو سورہ ہے سورہ بقرہ، اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے کو کیسا دکھتا کہ 13 سال مکی صورتیں نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ توحید کا ذکر کرے، آخرت کا ذکر کرے، ٹھیک ہے، جنت کا ذکر کرے، جہنم کا ذکر کرے. اوکے،
تو وہاں پر کیا ہے توحید رسالت آخرت پر بیسڈ مکی صورت ہے. بٹ سورہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر ہمارا قرآن سٹارٹ ہو رہا ہے مدنی صورت سے, ٹھیک ہے, اور ڈائریکٹ بنی اسرائیل کا ذکر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اب کیا ہے بورن مسلمس کے لیے ہے. تو ہمارے لیے یہ جو بنی اسرائیل ہے ہمارے لیے گویا کیس اسٹڈی کی طرح ہے. کیا ہے ہمارے لیے؟ کیس اسٹڈی کی طرح. اور دیکھیے کیونکہ ہم یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھنا یہاں سے شروع کریں, اب یہاں کے بعد کنٹینیوسلی بنی اسرائیل کا پورا ہمارا تقریباً یہ جو جز ہے اس کے ختم تک ہم صرف اور صرف بنی اسرائیل کے بارے میں میجرلی پڑھنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ پوری باتیں معلوم رہنا, سمجھ میں آنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو دیکھیے کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایکچولی کیس اسٹڈی کے طور پر رکھ رہے, کیونکہ وہ زمانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے تک کے جو مسلمان تھے وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے مسلمان کون ہیں؟ ہم جو ہے امت مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے کے مسلمان ہیں یہ گویا ہمارے لیے کیس اسٹڈی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کیس اسٹڈی ہے. انہوں جو کام کرے اللہ تعالیٰ کیا بولے حدیث میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ تم جو ہے بنی اسرائیل کو پورے کا پورا کاپی کرو گے. اور کیسا کاپی کرو گے کہ بالش بر بالش کاپی کرو گے. تو ہم کیا ہے ان کی طرح کے کام کر سکتے. اور ان کا جو انجام ہوا کیا پڑھے تھے اللہ تعالیٰ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انہوں جو مغضوب بنے جو حرکتیں کر کے, ویسے مغضوب ہم کو نہیں بننا ہے سیم حرکت کر کے. تو انہوں کیا کیا کام کرے اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کھول کھول کے, ہمارا کو یہ سب کام نہیں کرنے کا ہے. اب جیسا میں شروع میں آپ کو انٹرو میں آپ لوگوں کو میں بتائی تھی کہ وہ زمانے میں جو ان کے بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ کیا کہتے تھے کہ تورات صرف علماء کی کتاب ہے. کیا آج ہمارے مسلمانوں میں ہمارے علماء کی کچھ کیٹیگری ایسی نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن صرف علماء کی کتاب ہے, ہر کوئی اس کو نہیں پڑھ سکتا؟ اگر نعوذ باللہ جو ہدایت کی کتاب ہے نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے. تو کیا ہمارے پاس نہیں سیم کاپی کر رہے؟ دیکھیں آپ, اور آج ہمارے پاس بھی جو ہے ایسی کیٹیگری ہو گئی, جبکہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے. ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض رکھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلا ورڈ کیا بولے؟ اقرا, پڑھو بولے اللہ تعالیٰ. اس کے باوجود بھی ہم کیا ہے کہ قرآن کے بارے میں نہیں جانتے. اس کے باوجود بھی ہم قرآن کی آیتوں میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے ہم نہیں جانتے. ہماری 50 سال کی عمر ہو گئی, 40 سال ہو گئی, 30 سال ہو گئی, ہم نے پورے قرآن, ہم نے پوری کتابیں پڑھ لی, اسکول پڑھ لیا, کالج پڑھ لیا, ڈگریاں حاصل کر لیے, ہم کو کھانا پکانے آتا ہے, ہم کو بچے پیدا کرنے آتا ہے, ہم کو دنیا کا سارا ساز و سامان کو جمانے آتا ہے, کپڑوں کا سلیقہ معلوم, میک اپ کا طریقہ معلوم, گھر کو کیسا بنانا سنوارنا, بالوں کو کیسا بنانا, سب آ جاتا. ہمارا کو جو نہیں آتا وہ صرف اور صرف قرآن ہے جو نہیں آتی, ٹھیک ہے, صرف قرآن ہے جو ہم کو نہیں آتی. تو جبکہ ہم کو کیا ہے کہ ہم کیا کر رہے, سیم فالو کر رہے نا. وہاں پر بھی ایک جو ہے علماء اکرام کی کیٹیگری تھی اور ایک جو ہے عوام کی کیٹیگری تھی. ہمارے اندر بھی علماء کی کیٹیگری اور عوام کی کیٹیگری ہے, رائٹ. ہمارے پاس بھی دو کیٹیگریز ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں صرف ان کی جیسی جاتے, ہمارا مسئلہ پوچھتے اور بولتے بس آپ ہمارے کو اتنا 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 بتا دو, جو آپ بولیں گے فتوا ہم آنکھ بند کر کے آپ کے فتوے کو فالو کرتے, ٹھیک ہے. وہ زمانے میں جو ہے بنی اسرائیل بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ اپنے علماء اکرام کا فتوا آنکھ بند کر کے فالو کرتے تھے, کھول کے دیکھتے بھی نہیں تھے کہ بھائی وہ فتوا جو انہوں بول رہے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. ہم بھی ویسے ہی کر رہے, جو فتوا ہمارے علماء اکرام بولتے ہیں ہم بھی سیم اسی کو جو ہے آنکھ بند کر کے فالو کرتے ہیں. کبھی حدیث سے کراس چیک بھی نہیں کرتے, کبھی قرآن سے کراس چیک بھی نہیں کرتے. تو ہم اور انہوں سیم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ مخاطب کر رہے کہ تم جو کام کر رہے نا, اب ہم جو کام کر رہے سب ان کی جیسی کر رہے. اور پھر آج بھی یہی بات ہو رہی ہے, کیا کر رہے, چند پیسوں کے عوض قرآن کی آیتوں کو بیچ رہے, چند پیسوں کے عوض قرآن کے آیتوں کی جو حقیقت ہے, حق ہے, اس کو چھپا رہے. اور کیا ہے کہ غلط رہنمائی کر رہے, کیا دنیا کی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے, دنیا کے جو ہے. اب دیکھیں آج نعوذ باللہ سننے میں بڑا تعجب ہوں گا, بہت تعجب ہوں گا جب جو ہے نا کوئی بھی کام, ٹھیک ہے, جیسا خاص طور پہ جو ہے کئی مسلمان ممالک ہے, ٹھیک ہے, آپ امیجن کر لے سکتے کس کی طرف اشارہ ہے کہ کئی ایسے ممالک ہے جہاں پر اسکالرس کو جو ہے یہ بولا جاتا کہ کیونکہ ہمارے کو گورنمنٹ میں ایسے ایسے چینجز لانے کا ہے تو لہٰذا عوام میں یہ بات کو عام کر دو کہ یہ ایسی جائز ہے اور یہ ایسی جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو عام عوام میں کیا کر رہے کہ علماء اکرام سے غلط فتوے دینے لگا رہے, اور غلط فتوے دے کر کیا ہے
کہ غلط غلط باتیں جو ہے عام کروا رہے. تب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ تھوڑی دنیا کے خاطر جو ہے تھوڑی قیمت کے لیے اپنی جو ہے ایمان کو یا اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مت بیچو. اب یہاں پر اس سے ایک بات کی وضاحت ہم لوگ کر لیں گے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں لیا جا سکتے. ٹھیک ہے, اکثر جو ہے اس کا غلط مطلب بھی جو ہے نکالا جاتا ہے. نہیں, اگر کوئی جس طریقے سے جو کیا بولیں گے کہ مدارس میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا پھر مساجد میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ یہ کیٹیگری میں نہیں آتے, کیونکہ یہاں پر وہ آیتوں کو بیچ رہے نہیں. ٹھیک ہے, آیتوں کو بیچ رہے نہیں بلکہ اپنا وقت جو لگا رہے اس کے عوض جو ہے انہوں لے رہے. ہاں, اس کے یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرو, کہ لوگوں کی جو ہے مجبوریوں کا فائدہ اٹھاؤ اور ان سے جو ہے پیسے اینٹو, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ کیا ہے کہ اگر کچھ جو ہے اس طریقے سے لیا جا رہا ہے تو اس کے اندر کوئی جو ہے غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور پس ڈرو مجھ سے, اللہ تعالیٰ بتا رہے. اور ولا تلبسو, اور نہ تم ملاؤ. اب دیکھیں تلبسو, اب تلبسو کا روٹ ورڈ اگر ہم دیکھیں گے تو لا, لام, با, سین اس کا روٹ ورڈ ہے, اور اسی سے ورڈ لباس کا ورڈ بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے, جو عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے اور نہ تم ملاؤ یا پھر گڈمٹ کرو یا تم اس کا جو ہے چھپاؤ یا لباس اس کو پہناؤ. کس کا؟ حق کے اوپر جو ہے باطل کا لباس مت پہناؤ. کیا مطلب بنا کہ حق کے اوپر باطل کا لباس مت پہناؤ یا پھر جو ہے حق کو جو ہے تم چھپاؤ نہیں. لباس کیا کرتا ہے؟ لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہماری جسم کو چھپانا ہوتا ہے نا. تو اس کا تلبسو کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب ہے چھپانا, اور تلبسو کا ایک مطلب ہے ملانا, مکس اپ کر دینا, گڈمٹ کر دینا, خلط ملط کر دینا, ایسا مکس اپ کر دینا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا ہے نا کہ آٹے کے اندر اگر آپ جو ہے نمک ڈال دو تو کیا آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے, بٹ اس کے اندر وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں مطلب بھی آتے ہیں. تلبسو کا مطلب کیا ہے؟ دونوں, ایک تو چھپانا, ٹھیک ہے, اور دوسرا کیا ہے؟ گڈمٹ کر دینا, مکس اپ کر دینا. تو کیا مطلب بنا کہ حق اور باطل کو مکس اپ کر دو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ حق کو جو ہے باطل کا لباس چڑھا کر چھپا مت دو. کیا ہے؟ باطل کا لباس چڑھا کر چھپا مت دو. تو یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل, کہ تم نہ جو ہے چھپاؤ حق کو باطل کے ساتھ یا پھر ملاؤ باطل کے ساتھ. وتکتموا الحق, اور نہ تم چھپاؤ حق کو, وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو, حالانکہ تمہارے کو معلوم ہے بٹ اس کے باوجود تم اس کو جو ہے چھپا رہے ہو, اس کے باوجود بھی تم جو ہے حق کو ملا رہے ہو. تو اب یہ کیا ہے کہ آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے, وہ زمانے میں بھی ہوتی تھی اور آج ہم سیم جو ہے اس کو کاپی کر رہے ہیں اور پھر کیا ہے کہ حق کو چھپا رہے, کیا کوئی بھی دنیاوی مفاد کے خاطر. تو غلط جو ہے باتوں کا مطلب نہیں نکالنے کا ہے. مثال کے طور پہ قرآن کے اندر جو ہے آج بھی کئی ایسے اسکالرز ہیں, سو کالڈ اسکالرز, ٹھیک ہے, علماء سو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, برے علماء کہہ سکتے ہیں, جو قرآن کے اندر سے غلط باتوں کا مطلب نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے جہاد کا غلط میننگ نکالتے ہیں. اور دیکھیے کہ کس طریقے سے جو ہے جو نوجوان نسل ہے نا ان کو قرآن کی آیتوں سے بتاتے, کتنے بہت سارے ریفرنسز دیتے, یہاں دیکھو ایسا ہے, وہاں دیکھو ایسا ہے, یہ بتاتے, اور پھر کیا کرتے؟ غلط چیز کی طرف رہنمائی کر رہے. ٹھیک ہے, غلط جہاد کا مطلب بتا رہے, اور بتا رہے کہ اپنے آپ کو جو ہے بموں سے اڑا دینا, خود جو ہے سیلف سوسائڈ کر کے جو ہے کیا ہوتے اپنے جو ہے بم سے اپنے آپ کو اڑا کر دوسروں کو دو چار تھوڑا سا نقصان کر دینا, یہ جو ہے جائز ہے نہیں, بلکہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. پر کیا کر رہے علماء اکرام؟ قرآن کے ذریعے سے چیز کو جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے. ٹھیک ہے, غلط علماء اکرام اس طریقے سے کر رہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ تم کو نہیں کرنے کا ہے. حق اور باطل کو کیا کرنے کا ہے؟ اس طریقے سے رانگ مطلبہ نکال کے رانگ جو ہے باتیں ہم کو نہیں بتانے کا ہے. اور آج دیکھیں کہ جیسا مثال کے طور پہ قرآن سے ثابت کرتے اور کر کے جو ہے عورتوں پر ظلم کا جواز نکال لیتے, یا پھر کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کافر جو ہے ہمارے دشمن ہے, لہٰذا ان سے کیا کرنے کا ہے؟ ہم کو نفرت کرنے کا ہے. قرآن سے ثابت کرتے ایسی غلط چیزیں جو ہے قرآن سے ثابت کرتے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ نہیں کرنے کا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر اپنے, اور پھر کیا ہے ولا تکتمل, اور دیکھیے یہاں پر ولا اور لام یہاں پر نہیں دیا گیا ہے, ایک کامن ہے, ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق. تو لام پھر سے استعمال نہیں کیا گیا, لام نہیں, لا پھر سے استعمال نہیں کیا گیا ہے کہ ولا تکتموا الحق نہیں استعمال کیا گیا, اور نہ تم چھپاؤ.
آنا چاہیے تھا کیسا، جیسا ہم انگلش میں استعمال کرتے نا، نیدر دیٹ نور دس، ٹھیک ہے، تو نہ وہ نہ یہ، تو نہ تم یہ کرو نہ یہ کرو، ٹھیک ہے. بٹ یہاں پر جو ہے ایک مطلب یہ ہے کہ لام جو شروع میں استعمال کیا گیا وہ دونوں کے لیے استعمال ہو رہا، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم جو ہے حق کو باطل سے مت ملاؤ، حق کو چھپاتے ہوئے، ٹھیک ہے، حق کو چھپاتے ہوئے، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے ہوئے تم یہ کام مت کرو. اگر تم حق کو چھپاؤ گے تو اس سے کیا ہوگا، حق اور باطل مل جائے گا. اس کے ریزلٹ میں کیا ہوگا، حق اور باطل کیا ہوگا، آپس میں مل جائے گا. اور تکتمو کا جو روٹ ورڈ ہے کاف تامیم کتما، ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے بھی آئی گیس کہ ورڈ آ چکا ہے، ٹھیک ہے. ختم کا مطلب کیا ہے، کوئی بھی چیز کو کیا ہے، چھپانے کے. اچھا دیکھیے کہ یہاں پر رائٹ ناؤ اسکرین شیئر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو اب ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے ٹیکنیکل ایشو ہے. ہو سکتا کہ جہاں پر پی پی ٹی جو ڈسپلے کرے ان کے پاس لائٹ چلے گئی یا جو بھی ہے، کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو سکتا. تو وہ ٹائم پر کیا کرنا، آپ تھوڑا سا کیا ہے صبر کر لینا، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بھائی اسکرین نہیں آ رہا، اسکرین نہیں آ رہا اور بار بار وہی چیزیں پاپ اپ ہو رہی، تو میرے لیے بھی کیا ہوتا، ڈسٹریکشن کا سبب بنتا. کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید آپ کچھ امپورٹنٹ بات بول رہے، میں آپ کا ریسپانس چیک کرتی ہوں اور آپ جو ہے سیم بات ریپیٹ کر رہے. تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ اگر اسکرین پر ڈسپلے نہیں ہو رہا تو ڈیفینیٹلی کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، لائٹ چلے گئی یا جو بھی ہے، تو اسی لیے نہیں ہو رہا. تو وہاں پر کیا کریں گے، آپ صبر کریں گے. اور دوسرا، آپ کو آلریڈی یہ پرنٹ آؤٹس دیے گئے ہیں، رائٹ، تو یہ پرنٹ آؤٹس آپ کو سامنے رکھنا ہے اور دیکھ کر آپ کو نوٹس بنانا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اگر یہاں پر رائٹ ناؤ اسکرین نہیں شیئر ہو رہی تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ کو پی ڈی ایف شیئر کی جائے گی، کیونکہ اسکرین ریڈی، اسکرین پہ جو پی ڈی ایف ہے، پی پی ٹی ہے، وہ ریڈی ہے، ٹھیک ہے، بٹ ڈسپلے نہیں ہو رہی، تو آپ کو بعد میں شیئر کر دیتے، آپ کو سارے نوٹس انشاءاللہ مل جائیں گے. اوکے چلیے بیک ٹو کلاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نہ تم جو ہے چھپاؤ حق کو. اب چھپانا کس طریقے سے، دو طریقے سے کیا جاتا ہے چھپانا، دو طریقے سے. ایک کیا ہے کہ بات بتانا ہی نہیں، ٹھیک ہے، جو صحیح بات ہے، جو سچ بات ہے، جو حق بات ہے، اس کو بتانا ہی نہیں، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے چھپانے کا، ٹھیک ہے. اور دوسرا، اگر آپ خود سے تو نہیں بتائے بٹ سامنے والا پوچھ رہا آپ سے کہ یہ چیز ایسی ہے، کہ یہ ایسی ہے، تو آپ پوچھنے کے باوجود بھی چھپانا، یہ بھی جو ہے تکتمے میں آتا. پہلے جیسا ہے مثال کے طور پہ لوگ آ کر جو ہے، ایک تو علماء کا کام تھا بنی اسرائیل کے کہ بتاتے کہ دیکھو جو نبی آنے والے ہیں جس کے بارے میں توریت میں بتا دیا گیا ہے، یہ وہی نبی ہیں. ان کا کام تھا، ان کی ریسپانسبلٹی تھی بتانا کہ یہ وہی نبی ہیں، بٹ انہوں نے نہیں بتایا. یہ ایک انداز تھا چھپانے کا. بٹ دوسرا اس سے زیادہ سیویئر اور اس سے زیادہ بدترین یہ تھا کہ جا کے عام عوام پوچھتی تھی ان کے علماء سے کہ کیا یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہم کو بار بار توریت میں بتایا جاتا تھا کہ یہ وہی نبی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے. یا وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ نبی تو ہیں بٹ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ عربس کے لیے ہیں، یہ امیوں کے لیے ہیں، ہم تو امی نہیں ہے نا، یہ امیوں کے نبی ہیں، یہ عربس کے لیے ہے، ہمارے لیے تو وہی نبی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام تھے، جو آخری نبی تھے، ہمارے انچے نبی. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، بٹ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو وہ جھٹلاتے تھے نا، تو نہ انہوں عیسیٰ کو مانے علیہ السلام، نہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کرتے تھے وہ اس طریقے سے چھپاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ مت چھپاؤ حق کو جبکہ تم جانتے ہو، تمہارے کو معلوم ہے نا، تمہارے کو اس کا علم ہے، بٹ اس کے باوجود بھی. اب ہمارے لیے یہ کیا سبق ہے، یہ دیکھیے سبق یہ ہے کہ جب جو کوئی انسان جس کے پاس علم ہے اس کے اوپر کیا ہو جاتی ہے، ڈبل ریسپانسبلٹی ہو جاتی ہے. پہلی بات جو ہمارے کو سمجھ میں آئی. دوسرا یہ ہے کہ جو جب ہماری ریسپانسبلٹی ہے تو ہمارا کام کیا ہے، کنوے کرنا ہے. کیونکہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو، اگر ایک آیت بھی تم کو معلوم ہے تو تم کو کیا ہے، پہنچا دینے کا ہے. بٹ کیا ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سیم طریقہ ہمارے بھی جو ہے اسکالرز فالو کرتے ہیں اور حق کو چھپا دے رہے. کیا کر رہے علماء اکرام، کیا کر رہے، کئی جو ہے قرآن کی بیوٹی نہیں بتاتے ہیں، اس دین کی بیوٹی نہیں بتاتے ہیں، اسلام کی بیوٹی نہیں بتاتے، یہ نہیں بتاتے کہ اسلام کیسا جو ہے پیسفل مذہب ہے. الٹا جو ہے کیا کرتے، لوگوں کو بھڑکانے کے خلاف ایسا بھی کرنے کے کام کرتے. یا پھر بعض جو ایسے علماء اکرام، ایک تو کیا ہے علماء سو جو جس کے دماغ میں ہی کرپشن ہے، ٹھیک ہے، بٹ کچھ علماء اکرام، ٹھیک ہے، ان کے دماغ میں کرپشن نہیں ہے، ان کے دماغ میں اسلام کی نفرت نہیں ہے، مسلمان کیا ہے دین کی نفرت نہیں ہے، قرآن سے نفرت نہیں ہے، بٹ ان کے دماغ میں جو ہے کوئی پریشر ہے،
ٹھیک ہے، ہو سکتا کوئی پولیٹیکل پریشر ہو سکتا کوئی جو ہے پیسے کھونے کا ڈر ہو، عہدہ کھونے کا ڈر ہو، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، باطل کو حق سے ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز کہ اپنے جو ہے فرقے کا کیا ہے دماغ پہ جو ہے کیا بولیں گے کہ بھوت سوار ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی مسلک کا ہے تو حق کو وہاں پر بھی چھپاتے ہیں. آج دیکھیے کہ مطلب میں خود اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ جب ہم جو ہے کسی ایک اسکالر سے میں پوچھی، ٹھیک ہے، عالم صاحب سے میں پوچھی کہ یہ جو بات ہے یہ بخاری کی حدیث میں دی ہوئی ہے، رائٹ، یہ بخاری کی حدیث میں دی ہوئی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ پہلے سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کیا نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ 100% صحیح ہے کیونکہ یہ بخاری کی حدیث میں دیا ہوا ہے. تو سیکنڈ بات یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جب یہ بات صحیح ہے تو اس کے اوپر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ بات صحیح ہے تو آپ یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ ٹھیک ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب یہ بات صحیح ہے تو جب لوگ یہ بات کو جو ہے روکتے ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں سٹاپ کرتے؟ یہ کہتے ہوئے کہ کیوں یہ بات سے روک رہے جبکہ یہ حدیث میں دیا ہوا ہے، جب یہ حدیث میں دیا ہوا ہے. تو انہوں یہ بتائے کہ نہیں، ہمارے کو جو ہے کیا ہوتا ہے، ہمارے کیا ہے مسجد میں ہماری سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، مسجد کی جو سوسائٹی ہوتی ہے، کمیٹی جو ہوتی ہے اس کا پریشر ہوتا ہے، یا پھر کیا ہے ہمارے مسجد میں یہ مسلک کو فالو نہیں کیا جاتا تو ہمارے کو کیا ہے یہ مسلک کا پریشر ہوتا ہے. یا تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کیونکہ اس مسلک سے نہیں ہے جو بخاری کی حدیث میں جو دی گئی بات ہے نا، ہم اس مسلک سے نہیں ہیں تو لہٰذا ہم یہ بات کو نہیں لوگوں کے سامنے لا سکتے، ہم یہ بات کو لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتے. حالانکہ بخاری میں ہوں گا، ہم نہیں بتا سکتے لوگوں کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس مسلک سے بلونگ نہیں کرتے، ہم اس کیٹیگری سے بلونگ نہیں کرتے، ہم اس اسکول آف تھاٹ سے بلونگ نہیں کرتے، ہم اس فرقے سے بلونگ نہیں کرتے، ہم اس جماعت سے بلونگ نہیں کرتے. تو لہٰذا اس کے اب ہم کو یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے کہ آیا ہماری وفا، ہماری لائلٹی، ہمارے جو ہے سچائی، ہماری جو ہے وفاداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ کے دین کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ ہے، یا پھر ہماری لائلٹی کسی جو ہے فلاں گروپ اور فلاں انسان اور فلاں جو ہے لوگوں کے ٹورڈز ہے؟ ہمارے کو یہ چیک کرنا ہے نا. یہی سیم غلطی یہود کے علماء اکرام کرے اور یہی سیم غلطی آج ہمارے بھی جو ہے سوسائٹی میں پائی جاتی ہے. کامن ہے، یہ بہت زیادہ کامن ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے دروس میں، ٹھیک ہے، ہمارے جو ہے کیا بولیں گے کہ جو پلپٹ جو ہوتی ہے وہاں سے ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے علماء اکرام ہیں، ہمارے جو رہنما ہم کو جو گائیڈ کرنے والے ہیں، وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ والدین کے حق کیا ہے. نہیں بتاتے؟ ہم بھی بتاتے ہیں والدین کے حقوق کیا ہے. ٹھیک ہے. پر اولاد کے حق کیا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم یہ بتاتے ہیں کہ شوہر کا حق کیا ہے، پر کیا ہے بیوی کا حق کیا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ریزلٹ میں کیا ہو رہا بتائیے؟ اس کے ریزلٹ میں یہ ہو رہا کہ معاشرے میں جو ہے ظلم ہو رہی، زیادتی ہو رہی، یا گلٹ کانشیس میں جو ہے لوگ جو ہے مبتلا ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ ہے کہ والدین کا حق بتائے، اتنا بتائے کہ والدین کا حق ہے. ڈیفینیٹلی حق ہے بھائی، فرض درجے کا ہے. اللہ تعالیٰ توحید کے بعد جو ہے والدین کا حق رکھے ہوئے ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر. بٹ کیا والدین جو ہے اپنی اولاد پر ظلم کر سکتے ہیں؟ کیا اولاد پر زیادتی کر سکتے ہیں؟ کیا اولاد کو حق سے روک سکتے ہیں؟ کیا اولاد کو جو ہے فرائض سے روک سکتے ہیں؟ کیا اولاد کو حجاب سے روک سکتے ہیں؟ دین کی تعلیمات سے روک سکتے ہیں؟ کیا روک سکتے ہیں؟ کیا حق ہے ان کے پاس؟ کیا یہ اور اگر یہ کریں گے تو پھر اس کے باوجود بھی والدین کی باطل میں بات ماننا ہے، والدین کی جو ہے نافرمانی میں بات ماننا ہے، اللہ کی خلاف اگر بات بولے تو ماننا ہے، یا ظلم اور زیادتی کی بات بولے تو ماننا ہے؟ نہیں ہے نا. تو یہ نہیں کرتے، بیلنس اپروچ رکھنا ہے ہم کو. ٹھیک ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں جیسا ہے نا کہ جو شوہر ہوتا ہے یا جو گھر کا باپ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح پچ رہتا، انہیں غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس کے سارے ڈیسیجن صحیح ہوتے. نہیں، انہیں بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہوتی. تو یہ بات واضح کرنا ہے کہ یہ بات بتانے کا ہے، یہ بات جو ہے بتانے کا ہے کہ جہاں پر شوہر کا حق ہے تو بیوی کا بھی حق ہے. جب جو ہے اسکالر سے پوچھا جائے کہ کیوں آپ دونوں کا بیلنس اپروچ کیوں نہیں رکھتے، تو اسکالرز یہ ریسپانس دیتے ہیں کہ کیوں اگر ہم یہ بات بتا دیں گے تو کیا ہوں گا، بیویاں سر پہ چڑھ جاتی ہیں. اگر جو ریئل جو بیویوں کا حق ہے نا قرآن کے اندر، جو ریئل جو دین کے اندر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر، بیویاں کیا ہے سر پہ چڑھ جاتی، اولاد کیا ہے سر پہ چڑھ جاتے. تو لہٰذا کیا ہے ان کو دبا کے رکھو، ان کو جو ہے یہ بتا کے رکھو کہ دیکھو تم جو ذرہ بھی اف سے زیادہ بولیں گے نا تو تم کیا ہے جہنمی ہے. تو انہیں ایسا ڈر میں رہتا کہ جو ہے غلط اور صحیح پھر فرق نہیں کر سکتا.
اور جو ہے ہر بات کو پھر وہ ماننے پر اپنے آپ کو جو ہے ضروری سمجھتا. نہیں, یہاں پر کیا ہے, کون سی بات کو مانیں گے آپ؟ جہاں پر صحیح ہے اس کو مانیں گے, غلط ہے تو چاہے وہ کوئی بھی بول رہا اس کی بات کو نہیں ماننے کا ہے. جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اگر بات جاری, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی میں جو ہے کھلی چھوٹ دے رہے ہم کہ آپ جو ہے نافرمانی کر سکتے, نہیں, بلکہ کیا ہے, بیلنس اپروچ. دین کمپلیٹ ہے بھائی, حق کو باطل سے گڑمٹ نہیں کر دینا ہے, ملا کے تپا تپا یہاں وہاں ایسا نہیں کر دینے کا ہے, ٹھیک ہے. یہ حق کو چھپانا نہیں ہے. بیوی کا حق ہے, عورت کا اللہ تعالیٰ کیا رتبہ رکھے ہوئے ہے, آدمی کا بھی کیا رتبہ رکھے ہوئے ہے, دونوں بھی بتانے کا ہے, ٹھیک ہے. عورت کا بھی بتانا, آدمی کا بھی. اسی آج جو ہے کیوں میں یہ بات کو بتا رہی ہوں, کیونکہ آج جو معاشرے میں جو بدامنی پھیلی ہوئی نا, ہر گھر میں بدامنی, ہر عورت پریشان, ہر آدمی پریشان, کیونکہ نہ عورت آدمی کا حق ادا کرے, نہ آدمی عورت کا حق ادا کرے. عورت بھی, آدمی بھی ٹینشن میں پریشان, ارے گھر کو جانا ہو تو پریشانی اس کو, جاتے ساتھی جو ہے بیگم کے ظلم اور زیادتیاں, یا عورت پریشان کے میاں آتے ساتھی جو ہے میاں کی ظلم اور زیادتی, ابو آتے ساتھی بچے خوف سے ہیبت سے ڈر کو جو ہے بلوں میں گھس جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یا پھر بچوں کی بدتمیزوں سے باپ پریشان کہ سارا دن کام کرو, پریشانیاں جھیلو, محنت کرو, خون پسینہ بہاؤ, آنے کے بعد جو ہے اولاد کی بدتمیزیوں کو دیکھو. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر, یہ امبیلنس اپروچ ہو جا رہا. تو دونوں طرف جو ہے بیلنس رکھنے کا ہے, اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اسکالرس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر حق دینے کا بتانا ہے تو لینے کا بھی بتانے کا ہے, ٹھیک ہے. تو ساری چیزوں میں یہ بات آ جاتی ہے, ہر چیز میں. اور پھر کیا ہے کہ اپنے مسلک کی وجہ سے, اپنے مفاد کی وجہ سے, اپنی جیت بتانے کی وجہ سے جو ہے حق کو چھپانا نہیں ہے. آج کئی اسکالرز ایسے ہیں جو صحیح حدیثوں کو نہیں بتاتے, صحیح حدیثوں کو نہیں بتاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ حدیثیں ان کے مسلک کے, ان کے فرقے کے, ان کی سوچ کے, ان کے تعلیمات کے, یا جو بھی ہے ان کے خلاف جاتی, اور اپنی پوری لائلٹی صرف دنیا کی مفاد کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے کوئی لائلٹی نہیں, کوئی وفاداری جو ہے نہیں رکھ رہے, اور اللہ کے رسول کی باتوں کو چھپا دے رہے اپنی جیت کرنے کے واسطے. تو یہ ہم کو نہیں کرنے کا ہے. تو بہرحال یہاں پر کیا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہم کو جاننے کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جب یہ پہلی ذمہ داری جو ہے بتا دیے, تو اب سیکنڈ ذمہ داری بتا رہے, اقیم الصلاۃ, اور قائم کرو نماز. یعنی کہ پہلے تم کو کیا کرنا ہے, پہلے دعوت کا فریضہ, اور دعوت کے فریضے میں جو حق کا ساتھ دینا ہے اس کو تمہارے کو پہلے جو ہے فالو کرنے کا ہے. اس کے بعد عبادتیں کرو تم, ٹھیک ہے. ہم کیا سمجھ رہے, صرف عبادتیں کر لینا کافی ہے؟ نہیں, بلکہ ہماری جو ذمہ داری ہے پہلے اس کو اچھے سے نبھاؤ, وفاداری کے ساتھ نبھاؤ, انصاف کے ساتھ نبھاؤ, لائلٹی کے ساتھ نبھاؤ. اس کے بعد نماز کو قائم کرو, اس کے بعد زکوٰۃ کو ادا کرو, اور ورکعوا مع الراکعین, اور جو ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ جو ہے رکوع کرو. اچھا, تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا پاز کر لیتے ہیں انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہم لوگ کل انشاءاللہ آیتوں کو کنٹینیو کریں گے. تو اور ایک اناؤنسمنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کا پو جز ہونے کے بعد 1/4 ہونے کے بعد ربع تک انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایگزام لیا جائے گا. اور یہ جو ایگزام ہے یہ جو ہے مارکس والا ایگزام رہے گا, ٹھیک ہے نا, اور یہ ریٹرن والا رہے گا. تو آپ کو لکھ کر آیتیں بتانا رہیں گا, ہم آپ کو آیتیں بتائیں گے اور آپ کو پین سے اپنی پیپر میں لکھ کر آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا ایگزام رہے گا. تو یہاں پر آیت نمبر 46 تک ہماری انشاءاللہ اس ویک ہمارے یہ پارا مکمل ہو جانے والا ہے. کل انشاءاللہ آگے کی آیتوں کو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے, تو ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آپ کو یہ کرنے کا ہے کہ ابھی سے اپنے ایگزام کی تیاری کرنا ہے. ایگزیکٹلی کیا ڈیٹ ہے, کب رہیں گا ایگزام, ہم جو ہے آپ کو بتا دیں گے, بٹ آپ کو کیا ہے کہ اس کی تیاری ابھی سے کرنے کا ہے. کبھی بھی آپ کا ایگزام رہ سکتا, ایسا تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ 1/4 کے بعد آپ کا ایگزام رہے گا. بٹ پھر سے ریمائنڈر دے رہی ہوں میں آپ کو کہ آپ کو جو ہے اچھے سے پریکٹس کریے, یاد کریے, آیتوں کو یاد کریے, آیتوں کا ترجمہ یاد کریے, آیتوں کا جو ہے روٹ ورڈز آپ چیک کر لیجیے. روٹ ورڈ جیسا میں لاسٹ ٹائم آپ کو امپورٹنٹ دی تھی, آپ کو صرف امپورٹنٹ روٹ ورڈز میں بتاؤں گی, اور صرف وہی امپورٹنٹ روٹ ورڈز آپ کو یاد کرنے کے رہیں گے. سارے روٹ ورڈز آپ کو نہیں دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. بٹ آیتیں آپ کو پوری ساری کی ساری رہیں گی. اچھا, کون سی ساری رہیں گی؟ جو آپ کا لاسٹ ٹائم ایگزام ہوا تھا صرف وہاں سے یہاں تک کی آیتیں نہیں, بلکہ آپ کو سورہ فاتحہ پلس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 تک کمپلیٹ آپ کو رہیں گا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو آیتوں کا لفظی ترجمہ آپ کو یاد کرنے کا رہیں گا. اچھا, ساتھ میں آپ کا کیا ہے کہ ایک تو آپ کا ہو گیا روٹ ورڈز کا پرابلم سالو ہو گیا اس اعتبار سے کہ میں آپ کو سلیکٹڈ روٹ ورڈز دوں گی. جیسا لاسٹ ٹائم میں آپ کو 25 دی تھی, رائٹ, 25 دی تھی آئی گیس, ٹھیک ہے. تو ویسے ہی میں آپ کو اس بار بھی کچھ سلیکٹ کر کے روٹ ورڈز دوں گی.
رہی بات آپ کے جو ہے ورڈ انالیسس کی، تو ورڈ انالیسس میں جو آپ کو اسکرین پہ بتایا جا رہا ہے اس کو آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ اس کے اندر کون سے امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہے جو آپ کو یاد رکھنے کے رہیں گے. تو وہ ڈیفینیشنز آپ کو یاد کر لینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ ورڈ کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم. اب جیسا میں آپ کو بتائی کہ فرحبون، ٹھیک ہے، اگر میں اس کا ترجمہ صرف کروں کہ ڈرو، ٹھیک ہے، پس ڈرو مجھ سے، اور فتقون اس کا بھی ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے لٹرل میں تو دونوں کا ترجمہ پس ڈرو مجھ سے، پس ڈرو مجھ سے، دونوں کا سیم ہے، ایگزیکٹلی سیم ہے، ٹھیک ہے. بٹ اس کا جو گہرا فرق ہے وہ میں آپ کو الگ سے بتا دی کہ فرحبون کے اندر کون سا سینس ہے اور فتقون کے اندر کون سا سینس ہے. فرحبون میں آپ کو احتیاط اور بے چینی ہے، فتقون میں آپ کو جو ہے بچنا ہے، ٹھیک ہے. فرحبون میں احتیاط اور بے چینی ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اس کا ترجمہ ڈر ہے، اس کا بھی ترجمہ ڈر ہے، پر دونوں کے ڈر کا جو فرق ہے وہ آپ کو ورڈ انالیسس سے سمجھ میں آتا، رائٹ، اس کو سمجھ میں. اور یہی تو اسی سے ہم قرآن کی بیوٹی کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر کون سا ورڈ استعمال کرے ہوئے ہیں اور کیسا پرفیکٹ ورڈ اللہ سلیکٹ کرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کیسا پرفیکٹلی سلیکٹ کرے. اور اس سے آپ کو آیتوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی اور تفسیر کرنے میں بھی آسانی ہوتی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ورڈز ہوتے ہیں یہ کچھ ورڈز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا. ایسا تو ہر ورڈ امپورٹنٹ ہے اور آپ کو ہر ورڈ یاد کرنا ہے. آپ میں سے بیسٹ میں سمجھتی ہوں کہ وہ رہیں گے جو خود سے وہ ورڈز بھی یاد کریں گے جو میں نہیں دی، جو میں آپ کو سلیکٹ کر کے نہیں دی، وہ بھی ورڈز یاد کر لینا. تو سب سے بیسٹ میرے اسٹوڈینٹس میں سے وہ رہیں گے. بٹ کم سے کم جیسا آپ کو ایگزام میں پاس ہونے کے خاطر، ٹھیک ہے، یا منیمم ریکوائرمنٹ کے خاطر، یا منیمم قرآن کو جو ہے سمجھنے کے خاطر، تو آپ کو انشاءاللہ میں سلیکٹ کر کے ورڈز دوں گی. اس کا مطلب تو کم سے کم آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا تو کم سے کم. تو انشاءاللہ اس کے اعتبار سے آپ لوگوں کو پریپریشن میں آسانی ہو جائے گی. اور ترجمہ تو پورے کا پورا آپ کی سیلف محنت رہتی ہے. آپ کو صرف میں سہولت آپ کو سمجھان کر جو ہے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں سہولت ہو، ہمیشہ یاد رہے، دماغ میں بیٹھ جائے. بٹ محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے آپ کے جو ہے یہاں پر ٹیچرز بھی موجود ہیں، مینٹرز. اور ہم یہ کوشش کر رہے کہ پروسیجر ایسا رہے آپ کا کہ آپ کو آسانی ہو. جیسا ہم اس سے پہلے آپ کا ایک ٹیسٹ آلریڈی لے چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس میں اورلز لینے سے آپ کو کیا ہوا، پرفیکشن آیا، اور اورلز لینے سے کانفیڈینس آیا. اورلز لینے سے آپ کو کیا ہے کہ محسوس ہوا کہ اتنا مشکل نہیں جتنا ہم لوگ سمجھ رہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر انشاءاللہ یہ جو رہیں گا تو آپ کو وہ کیا کریں گا، بیس مدد کریں گا. تو انشاءاللہ پیٹرن ایسا سیٹ کریں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو، آپ کے اوپر برڈن نہ ہو. انشاءاللہ ہماری طرف سے تو پوری کی پوری کوشش رہتی ہے ہمیشہ کہ ہمارے اسٹوڈینٹس کے لیے ہر چیز بہت زیادہ سے زیادہ آسان اور اسپون فیڈ اور پھر جو ہے ایزی ایکسس ہمارا رکھے، ٹھیک ہے. تو خیر انشاءاللہ اس کے باوجود بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو پھر آپ کو جو ہے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو آپ کو اسائنمنٹ دیے جاتے ہیں تفسیر کے کوشچن آنسرز، اس میں سے آپ کو کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ اسائنمنٹ آپ لوگ آلریڈی سالو کر لیے تو وہ آپ کا کام ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا. صرف آپ کو پوچھا جائے گا جو اب تک کے کلاسز ہوئے ہوئے ہیں اور جو اب تک کے آپ کے جو بھی آپ نوٹس دیے یا آپ کو پی پی ٹیز میں جو پرووائڈ کر رہے نوٹس، صرف اسی میں سے آپ کو پوچھا جائے گا. تو اس کے دو پورشن رہیں گے. ایک پورشن رہے گا آپ کا تھیوری کا، جو آپ کو گوگل فارم سے آپشنز، آپ کو ایم سی کیو اسٹائل میں آپ کو کوشچن پوچھے جائیں گے. اس میں آپ کا پورا یہ ورڈ انالیسس اور اپنا پورا کیا ہے کہ کوشچن بیسڈ آن ہماری کلاسز رہیں گا. اور جو لفظی ترجمہ رہیں گا وہ آپ کو پیپر پہ لکھنا رہیں گا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ ریٹرن رہیں گا وہ. چلیے، تو اس کے ساتھ ہماری آج کی کلاس ہم مکمل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے وفا کا عہد کیا ہے اس کو پورا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں ہم کو دیے ہوئے ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو علمی اعتبار سے ہم پر ذمہ داری ڈالے ہوئے ہیں کہ حق کو لوگوں تک پہنچانے کی، اللہ تعالیٰ وہ حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم دین کو دنیا کے اوپر
اوپر جو ہے ہم کبھی بھی دنیا کو دین کے اوپر ترجیح نہ دیں، نہ دین کو ہم دنیا کے خاطر بیچ دیں یا دنیا کا فائدہ ہم اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ حق پر رہنے والا بنا، حق کی بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور حق کے گروپ میں ہم کو ہمیشہ شامل رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی کاوشیں کوششیں اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے میں ہم جو محنت ایفرٹس لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری برکت عطا فرمائے، اس کو قبول فرمائے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے اندر فتقون اور فرحبون والی صفت ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کا جو سفر ہے اس کو آسان بنا دے، اور ہمارے لیے یاد کرنا، اس کو اپنے دماغ میں ریٹین رکھنا، اور اس کو اپنے اچھے انداز میں ایگزام میں جو ہے اس کے اوپر ہم جو ہے اپنا اظہار کرنا، اس یہ تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی پوچھ رہے تھے کہ رمضان میں کیا یہ کورس کنٹینیو ہوگا؟ نہیں، رمضان کے دنوں میں نہیں ہوگا، رمضان سے پہلے تک ہوگا، پھر ہم پاز کریں گے اور پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ ریزیوم کریں گے۔ تو چلیے انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔